अल्लाहुम्मा रब्बना अलहिमना रुश्दना वअइज़ना मिन शुरूरि अनफुसिना अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन वर्ज़ुक़ना इत्तिबाअ व अरिनल बातिला बातिलन वर्ज़ुक़ना इज्तिनाबा अल्लाहुम्मा इरहमना बिल क़ुरआनिल अज़ीम वजअलहु लना इमामन व नूरन व हुदन व रहमा अल्लाहुम्मा ज़क्किरना मिन्हुमा नसीना वअल्लिमना मिन्हुमा जहिलना वरज़ुक़ना तिलावतहु आना अल-लैला व अतराफ़ अन-नहार वजअलहु लना हुज्जतन या रब्बल आलमीन आमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या रब्बल आलमीन। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कुछ मैं बात करना चाह रही हूँ आप सबसे कि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारा ये जो आज का जो लेक्चर है ये आपसे ऑनवर्ड्स जो तफसीर के लेक्चर्स होंगे वो सारे आपके रिवीजन बेस्ड लेक्चर हैं। ठीक है, यहाँ पे पहले तो हमने ये डिसाइड किया था कि हम ये जो लेक्चर्स देंगे हम वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देंगे। ठीक है, मींस आपको सिर्फ वही चीज़ें जो है वो रिवाइज़ करवा दी जाएं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं या एग्ज़ाम के हवाले से जो इम्पॉर्टेंट हैं या अहकामात हैं जो कि आपको करने चाहिए। लेकिन फिर एक चीज़ हमने सोची कि देखें जैसे कि हमारा इंशाल्लाह जब ये दिसंबर के अंदर ये सेशन ख़त्म हो जाएगा तो आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कि हमें छोड़ के चले जाएंगे। ठीक है, और फिर बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे कि जिनके लिए ये जो जैसे सूरह बकरा करेंगे, सूरह आले इमरान करेंगे या ये जो पिछले 10 पारों के रिवीजन है वो उनके लिए ऐसा हो सकता है कि ये लास्ट टाइम हो कि जब वो इन सारी चीज़ों को गो थ्रू कर रहे हैं। फिर आपको पता है कि जब इंसान इन चीज़ों के साथ अटैच होता है फिर तो होता रहता है ना, मतलब आपका आमना सामना होता रहता है। लेकिन जब आप एक दफ़ा दूर चले जाते हैं तो फिर ये होता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपके माइंड से निकलना शुरू हो जाती हैं। इससे पहले तक तो हमने आपको नहीं बाउंड किया था कि आप लोग नोट्स बनाएं या कुछ इस तरह का सिलसिला रखें, लेकिन यहाँ पे मैं ये चाहूँगी कि आप लोग ये जो रिवीजन के लेक्चर्स हैं इन लेक्चर्स को अपने पास नोट करें। ठीक है, क्योंकि ये जो लेक्चर्स आपको दिए जाएंगे ये लेक्चर्स इस तरह से होंगे कि आपको बहुत ज़्यादा वो लंबी चौड़ी तफसीर नहीं दी जाएगी। ठीक है, और मेन पॉइंट्स आपको बताए जाएंगे और वो चीज़ें बताई जाएंगी कि जो आपके लिए आपके उसके बाद भी, ये नहीं एग्ज़ाम में, उसके बाद भी आपके काम आएंगी। और ज़िंदगी में कभी इन केस अगर आप इन सारी चीज़ों को कभी आपको इनकी ज़रूरत पड़ती है तो एटलीस्ट आपके पास रिटन फॉर्म में एक चीज़ होनी चाहिए जिससे आप इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पे आप सबको ये ज़रूर कहूँगी कि आप लोग अगर इससे पहले आपने नोट्स नहीं बनाए तो ये जो रिवीजन के लेक्चर्स होंगे इनके नोट्स ज़रूर बनाएं। ठीक है, उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि एक रजिस्टर ले लें, ठीक है, अलहदा से, और उसमें आपको ये सूरा वाइज जो है वो उसकी रिवीजन करवाई जाएगी। ठीक है, अच्छा आज का जो लेक्चर है इसका जो मैंने पैटर्न रखा है वो मैंने रुकू वाइज किया है। ठीक है, क्योंकि इंशाल्लाह मेरा ये इरादा है कि मैं इसमें सूरह फातिहा और सूरह बकरा इसको मैं कंप्लीट करूं। ठीक है, तो जो भी चीज़ें आपको बताई जाएंगी वो आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें, ठीक है, उनको आप अपने पास नोट कर लें। और कभी भी, क्योंकि यहाँ से जब आप चले जाएंगे तो आपने ये आयत तो सुनी है ना कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि बल्लिगु अन्नी वलो आया, कि मेरे तरफ से आप एक आयत भी अगर आपको मिलती है तो आपने आगे पहुँचानी है। तो जब आप सीख लेंगे इंशाअल्लाह ताला तो आप पे ये फ़र्ज़ है कि आपने अपने जो सीखा है उसको आप आगे ट्रांसफ़र करें, तो लिखा हुआ होगा वो आपको बहुत हेल्प करेगा। अच्छा, यहाँ पे मैं चूँकि डायरेक्ट जो है वो स्टार्ट सूरह फातिहा से नहीं कर रही, इससे पहले आपको याद होगा कि हमने आपको इंट्रोडक्शन का एक पूरा लेक्चर दिया था। ठीक है, यहाँ पे मैं उस लेक्चर में से बहुत वो चीज़ें जो हैं वो इंट्रोडक्शन में आपको बताना चाहती हूँ कि जो आपको एटलीस्ट आप कुरान अगर सीख रहे हैं तो आपको ये पता हो कि इसका मकसद क्या है, इसका शान नज़ूल क्या है, इसके बारे में एक इंसान का अकीदा क्या होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये हर इंसान के माइंड में आते हैं, तो आप इतने एबल हो कि आप इन क्वेश्चंस के आंसर भी आपके पास मौजूद हों। ठीक है,
तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम ये बात देखते हैं कि इस कुरान पाक के बारे में हमारा अकीदा क्या होना चाहिए, ठीक है। तो एक जो कॉमन इंसान है उसका अकीदा, उसका जो 3 अकायद हैं इस कुरान पाक के बारे में होने चाहिए, जिसको हम अपना अकीदा तो एक ही है, ठीक है, लेकिन उसको 3 सादा से अगर जुमलों में अगर बात की जाए ना, तो 3 स्टेप्स में उसको डिवाइड किया गया है, ठीक है। सबसे पहला हमारा अकीदा क्या है कि ये कुरान पाक अल्लाह ताला का कलाम है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या अकीदा होना चाहिए कि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुआ। और फिर तीसरा अकीदा क्या है कि ये हर एतबार से महफूज है, ठीक है। इसके अंदर जो चीज़ थी वो रोज़े अव्वल से लेकर आज तक और क़यामत तक, ठीक है, ता क़यामत वो मनवान मौजूद है और रहेगी इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि इसकी हिफाजत का जो ज़िम्मा है वो अल्लाह ताला ने ख़ुद जो है वो अपने सर लिया हुआ है। हम इसी तरह से देखते हैं कि सूरह हजर की आयत नंबर 9 में ये बात हमें मिलती है कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि हम ही ने इसको उतारा है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। तो यहाँ जब ये बात हम देखते हैं तो ये बात हमारे लिए ये समझें कि अल्लाह ताला की तरफ से गारंटी है, ठीक है, कि इसको नाजिल अल्लाह ने किया और वही इसका मुहाफ़िज़ है। तो उसके ज़िमन में हमारा ये अकीदा होना चाहिए कि इसमें कोई कमी बेशी, इवन ज़बर ज़ेर पेश की भी कमी बेशी नहीं है ना, और ना ही कभी होगी। यहाँ पे हम देखते हैं कि कुरान पाक की जो तकसीम की गई है, ठीक है, वो किस तरह से है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कुरान पाक को किस में, जो सबसे छोटा जो यूनिट है वो कुरान पाक का क्या है, आयत, ठीक है। आयत किसको कहते हैं, निशानी को, यानी कि ये जो कुरानी आयात हैं ये अल्लाह ताला की इल्म और हिकमत की निशानियां हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो आयात हैं ये कितने पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, कितनी टाइप्स हैं, ठीक है, आयात की। तो हमारे पास 3 टाइप्स हैं आयात की। एक तो आयात आफाकी, ठीक है, यानी कि ये सारी अल्लाह ताला की निशानियां हैं। कुछ आयात हैं वो आयात अनफुसी हैं, ठीक है, और इसी तरह से कुछ आयात हैं वो आयात कुरानियाँ हैं। तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड 3 टाइप्स हैं इन आयात की। इसी तरह हम देखते हैं कि इन आयात की तादाद कितनी है। तो तादाद जो है वो मुत्तफ़िक़ुन अलैह नहीं है, क्योंकि मोस्टली हमारे सुनने में ये आता है कि कुरान पाक की आयात जो हैं वो टेट्रा 6 हैं, जैसे कहते हैं ना कि 6666, तो ऐसा नहीं है। कुछ मुफस्सिरीन के अकॉर्डिंग ये 6216 है और कुछ लोगों के नज़दीक ये 6236 हैं। तो यहाँ पे हम, क्योंकि मुतफ़र्रिक़ बातें हमें नज़र आती हैं, तो यहाँ हम ये बात कह सकते हैं कि इसकी जो आयात की तादाद है वो मुत्तफ़िक़ुन अलैह नहीं है। इसी तरह से हम ये देखते हैं कि जब आयात इकट्ठी होती हैं तो सूरतें वजूद में आती हैं, ठीक है, सूरह आती हैं वजूद में। तो ये सूरह का अब क्या कॉन्सेप्ट है, जैसे हम देखते हैं कि इसकी एग्जांपल हम किस तरह से लेंगे, जैसे एक शहर होता है ना, तो शहर के बाहर जो है उसका, या जैसे एक घर होता है तो उसकी एक चारदीवारी होती है, ठीक है, उसकी एक हिफाजत के लिए एक फसील कायम की जाती है, वो बनाई जाती है। तो सेम उसी तरह से आप ये देख लें कि ये जो उसकी जो हदबंदी की जाती है ना, तो सेम उसी तरह से ये आयात को भी जब जमा किया गया तो इन सब को जो है वो सूरतें इनकी वजह से वजूद में आईं, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कुरान पाक के अंदर हमें टोटल जो है वो 114 सूरतें मिलती हैं, ठीक है। तो ये जो 114 सूरतें हैं ये 7 मनाजिल में डिवाइडेड हैं, ठीक है, 7 मनाजिल, 7 मंजिलों में ये डिवाइड, 7 इन सूरतों के ग्रुप्स हैं। इसी तरह से हम यहाँ पे देखते हैं कि फिर जब पारों के अंदर हम देखते हैं तो 30 पारे हैं, और जो पारे डिवाइड किए गए हैं वो रुकू के हिसाब से ये डिवाइड किए गए हैं, ठीक है। और ये सारी तकसीम जो हम ये देखते हैं, ये रुकू और पारों की जो तकसीम है ना, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में नहीं थी, ठीक है, ये बाद के ज़माने में ये सहाबा ने किया था इसको। और इसी तरह से हम ये देखते हैं कि जो हज्जाज बिन यूसुफ़ हैं, ठीक है, ये ताबीन में से हैं, तो इन्होंने क्या किया था, ये जो रुकू की तकसीम है ना ये इन्होंने की थी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम यहाँ देख लेते हैं कि कुरान पाक के अंदर हमें 2 किस्म की आयात मिलती हैं। इनके बारे में इससे पहले भी बात हो चुकी है कि एक जो है वो मुहकम आयात हैं,
यानी कि आयात अहकामिया। इसी तरह से जो दूसरी टाइप है वो क्या है, आयात मुतशाबिहात। अब जो मुहकम हैं, मुहकम और मुतशाबे, इनसे क्या मुराद है, यानी कि मुहकम जो हैं उनके कतई होने पे कोई शक व शुबा नहीं है, ठीक है, और ना ही कभी होगा। और ये जो मुहकम आयात हैं ये कुरान पाक के आप ये समझ लें जैसे वो अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर, यानी कि अवामिर और नवाही हैं कि ये करो ये ना करो, ये हलाल है ये हराम है, ये जायज़ है ये नाजायज़ है, ये पसंदीदा है ये नापसंदीदा है। मींस इस तरह की जितनी भी आयत हमें नज़र आएंगी वो सारी की सारी आयत मुहकमात हैं। और मुतशाबिहात, तो मुतशाबिहात जो हैं ये आगे फर्दर डिवाइड होती हैं, ठीक है। कुछ आयत हैं जो कि दायमी मुतशाबिहात हैं। अब उसमें क्या क्या हमें मिलता है, जैसे आलम गैब हो गया, आलम बरज़ख हो गया, आलम आखिरत हो गया, आलम अरवाह हो गया, या मलाइका का कहीं पे ज़िक्र आता है। तो ये इस तरह की जितनी भी आयत हैं वो आयत मुतशाबिहात हैं। अब मुतशाबिहात का क्या मतलब है कि ये वो चीज़ें हैं, ये वो दायरा कार है जो कि इंसान की आंखों से ओझल है, ठीक है। इस लाइफ में वी आर अनएबल टू अंडरस्टैंड कि हम इसको नहीं समझ सकते कि ये क्या चीज़ें हैं, क्योंकि ज़ाहिर है हम अगर बहुत भी ज़ोर लगा लें तो हम आलम बरज़ख के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी नहीं कर सकते हैं, ठीक है, या मलाइका के बारे में, या क्योंकि ये सारा कुछ अभी हमारी आंखों से ओझल है, ठीक है। तो ये सारी मुतशाबिहात में आ जाती हैं। अच्छा, मुतशाबिहात की एक और किस्म भी है कि कुछ आयत जो हैं वो स्टार्ट में मुतशाबिहात थी, ठीक है। जैसे हम देखते हैं कि जैसे सूरह यासीन की एक आयत है, ठीक है, कि कुल्लुन फी फलकिन यसबहून, कि हर चीज़ अपनी मदार में तैर रही है। तो ये जो पहले तो अगर आज से 1400 साल पहले की अगर बात करें तो उस वक्त जब ये बात बताई गई थी तो एक ऐसे लगता था कि ये इंसान इसकी हकीकत तक नहीं पहुंच सकता, ठीक है। लेकिन आज अगर देखें तो साइंस ने इतनी तरक्की कर ली कि बहुत सी ऐसी चीज़ें जो कि मुतशाबिहात में से थीं, लेकिन अब जो है उनके ऊपर रिसर्च हुई, तहकीक हुई, तो वो उन चीज़ों पे ऐसे समझें कि स्टैंप लग गई कि हाँ वाकई ऐसा ही है। तो वो जो मुतशाबिहात हैं वो अब मुहकमात में जो है वो शिफ्ट हो गई हैं, ठीक है। तो ये मुतशाबिहात और मुहकमात का भी थोड़ी सी मैंने आपको डिटेल दे दी। इसी तरह से हम इसमें जो एक और चीज़ देखते हैं, हम एक वर्ड यूज़ करते हैं तावील, ठीक है। तो तफसीर और तावील ये वर्ड इस्तेमाल किया जाता है कुरान पाक के लिए। तो सबसे पहले हम इस चीज़ को भी समझ लेते हैं कि तफसीर का क्या मतलब है और तावील का क्या मतलब है और इन दोनों में फ़र्क क्या है। तो तफसीर का जो वर्ड है वो कुरान पाक में सिर्फ एक दफ़ा आया है, ठीक है, जबकि तावील का जो वर्ड है वो 7 दफ़ा आया है, सॉरी 17 दफ़ा आया है, ठीक है। अब तफसीर का जो अगर रूट इसका देखें तो फ़ा सीन रा है, यानी कि अगर इसको थोड़ा सा वर्ड्स आगे पीछे करेंगे तो ये सफ़र से जो है वो उसका मीनिंग निकलता है। लेकिन अब तफसीर को हम देखते हैं कि उसका क्या मतलब है, किसी शय को खोलना, वाज़े कर देना, या किसी शय को रोशन कर देना। तो तफसीर में हम क्या करते हैं, किसी भी वर्ड की या किसी भी आयत की जब हम उसकी डिटेल में जाते हैं तो चीज़ें हमारे ऊपर खुलती हैं, हमें उनके मीनिंग्स मालूम होते हैं, ठीक है। तो तफसीर का ये मतलब हो गया। लेकिन अगर देखा जाए तो तावील जो है, तावील एक्चुअल वर्ड है जो कि कुरान पाक के लिए इसकी डिटेलिंग के लिए यूज़ करना चाहिए, ठीक है। शुरू में अगर देखा जाए तो तावील ही वर्ड इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन ये वो चेंज होते होते तफसीर में कन्वर्ट हो गया। लेकिन एक्चुअल जो इसकी हकीकत है वो तावील ही है। कि तावील का क्या मतलब होता है कि आप किसी भी कलाम के असल उसकी हकीकत को जानें, उसका असल जो मकसद है उसको पहचानें, उसका जो मतलूब है उसको पहचानें। तो तफसीर और तावील में इतना ख़ास डिफरेंस नहीं है, ठीक है। लेकिन जो है इसके लिए जो एक्चुअल वर्ड है वो तावील ही यूज़ करना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे हम देखते हैं कि तावील की भी 2 इकसाम हैं, ठीक है, एक तावील आम और तावील ख़ास। आपने अक्सर देखा होगा कि हम लोग अपने ये जो हम अपना तफसीर कर रहे होते हैं तो उसमें हम ये वर्ड बहुत यूज़ करते हैं कि तावील आम और तावील ख़ास। तो यहाँ पे इस बात को भी समझ लेना चाहिए कि तावील आम क्या है और ख़ास क्या है। तो तावील ख़ास जो है वो क्या है कि जैसे हम ये जानते हैं कि कुरान पाक का जो नुज़ूल था वो सरज़मीन हिजाज़ था, ठीक है। तो उसका एक ख़ास पस मंज़र था। अब ज़ाहिर है ये उन लोगों के लिए ये नाज़िल किया गया था,
تو ان لوگوں کے جو عقائد ہیں یا ان کے جو نظریات ہیں یا جو ان کا مینٹل لیول ہے اس کو ذہن میں رکھا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے یہ بھی پڑھا کہ وہ جو لوگ تھے عرب وہ امیین میں سے تھے، یعنی کہ وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، تو اسی لیے ان کے لیے ان کا نازل کرنا مقصود تھا، تو پھر انہی کی لینگویج میں انہی کے ورڈز میں جو ہے وہ اس کو نازل کیا گیا، تو یہ اس کی تعویل خاص ہے۔ اسی طرح سے ہم اس کا تعویل عام جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ تعویل خاص اب جو ہے یہ جن لوگوں کے لیے نازل کیا گیا، جو اس سے میننگز اخذ کرتے تھے، ٹھیک ہے، وہ تعویل خاص ہو گیا۔ لیکن تعویل عام سے کیا مراد ہے؟ چونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے یہ قیامت تک تمام بنی نوع انسان کے لیے ہدایت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت جو اس کی تفسیر ہوتی تھی یا جو آیات کی تعویل کی جاتی تھی وہ تعویل خاص کہلاتی تھی، لیکن آج کے دور میں اگر جیسے میں یہاں پہ بیٹھ کے کسی آیت کی کوئی تعویل کرتی ہوں تو وہ تعویل عام ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو یہ تعویل خاص اور تعویل عام کا ڈفرنس ہو گیا۔ اس کے علاوہ میں ایک جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے اس کو بھی ڈسکس کرنا چاہوں گی کہ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ قرآن مجید کے مسلمانوں کے اوپر کیا جو حقوق ہیں وہ کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مسلمان کے اوپر قرآن مجید کے 5 حق ہیں جسے اسے فلفل کرنا اس کے اوپر فرض ہے، اس کے اوپر عائد ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلا حق کیا ہے کہ اس کو ایسے ماننے جیسے کہ اس کو ماننے کا حق ہے، یعنی کہ اس کے اوپر ایمان لانا، اس کی تعظیم کرنا، وہ ایسے ہی کرنا ہے جیسے کہ اس کا حق ہے۔ دوسرا حق کیا ہے کہ اس کو ایسے پڑھیں جیسے کہ اس کو پڑھنے کا حق ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ اس کی تلاوت، اس کی ترتیل، جیسے تجوید آپ کو وہ سارا کروایا جاتا ہے نا، تو وہ مطلب اس کو آپ نے ایسے پڑھنا ہے جیسے کہ اس کو پڑھنے کا حق ہے۔ اسی طرح سے تیسرا اب کیا ہے کہ اس کو سمجھنا ہے، ایسے سمجھنا ہے جیسے اس کو سمجھنے کا حق ہے، یعنی کہ آپ نے اس کے اوپر غور و فکر کرنا ہے، تدبر و تفکر کرنا ہے، اس کی آیات کو سمجھنا ہے۔ اسی طرح سے چوتھا حق کیا ہے کہ پھر اس کے اوپر ایسے عمل کرنا ہے جیسے کہ اس کے اوپر عمل کرنے کا حق ہے، یعنی کہ آپ نے جو چیز سیکھ لی، جو کچھ آپ نے پڑھا یا آپ نے سمجھا، پھر آپ نے اس کو امپلیمنٹ بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پانچواں حق کیا ہے کہ قرآن کو آپ نے سیکھ لیا، آپ نے سمجھ لیا، پھر اس کے بعد آپ نے اس کو دوسروں تک پہنچانا ہے۔ تو یہی وہ چیز ہے جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ آپ ظاہرہ یہاں سے یہ جو کچھ سیکھ کے جائیں گے، الحمدللہ 10 صورتیں ہم نے کر لی، تو یہ آپ نے سیکھ لیا، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ نے سیکھ لیا، پہلا کام آپ کیا کریں گے کہ اس کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کریں گے۔ اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو آگے ٹرانسفر کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ یہاں پہ ہم آ جاتے ہیں سورہ فاتحہ کی طرف۔ سورہ فاتحہ جو ہے یہ اس کو ایک تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ قرآن کریم کے مختصر صورتوں میں سے ہے، اتنا بھی نہیں ہے کہ مختصر ترین، لیکن مختصر صورتوں میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی کل 7 آیات ہیں، اگر اس کو بسم اللہ اگر اس کے ساتھ انکلوڈ کی جائے تو 7، اگر نہیں تو یہ اس کی 6 آیات ہیں، لیکن موسٹلی یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی 7 آیات ہیں۔ اچھا، اب اس کے نام ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو سورہ فاتحہ ہے یہ کون کون سے ناموں سے جو ہے وہ پہچانی جاتی ہے۔ ایک تو اس کا نام ہے ام القرآن، ٹھیک ہے، یعنی کہ قرآن کی ماں۔ اسی طرح سے اساس القرآن، یہ بھی ایک اس کا نام ہے۔ اسی طرح سے اس کا ایک نام ہے الکافیہ، یعنی کہ کفایت کرنے والی، اور ایک اس کا نام ہے الشافیہ، یعنی کہ شفا دینے والی۔ تو یہ جو سورہ ہے سورہ فاتحہ، یہ آپ کو اگر کوئی اس کو پڑھ لیتا ہے تو یہ اس کے لیے کفایت کرتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ اگر بیماری میں اس کو پڑھتے ہیں تو یہ شفا دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے ایک اس کا نام کیا ہے؟ سبع مثانی، ٹھیک ہے۔ سبع مثانی کا کیا مطلب ہے کہ 7 بار بار پڑھی جانے والی آیات۔ تو یہ اس کے ناموں کے حوالے سے تھا۔ یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے 2 پارٹس ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک پہلے جو اس کی 3 آیات ہیں وہ ہو جاتی ہیں دعا کے اوپر، اس میں وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے اوپر وہ منحصر ہیں، ٹھیک ہے۔ کہ پہلی جو 3 آیات ہیں جیسے
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। तो ये जो 3 आयात हैं, अगर बिस्मिल्लाह इंक्लूड करेंगे तो ये 4 आयात हो जाएंगी, ठीक है। क्योंकि बिस्मिल्लाह के अंदर भी आप देखते हैं अर्रहमानिर रहीम कि अल्लाह ताला के 2 सिफाती नाम आ रहे हैं। इसी तरह से आयत नंबर 2 में देखें तो सेम वही 2 जो नाम है वो रिपीट हो रहे हैं। तो ये जो 2 पहली जो आयात हैं, इसको हम क्या कहेंगे कि इसमें अल्लाह ताला की हम्द व सना है, ठीक है। और उसके बाद जो दूसरा इसका जो ग्रुप है वो क्या है, उसमें जो 3 आयात हैं उसमें ये समझ लें कि इंसान जो है अल्लाह ताला की हम्द व सना करने के बाद अल्लाह ताला से वो दुआ करता है, ठीक है। क्या दुआ करता है कि ए अल्लाह ताला कि तू हम तुझसे मदद चाहते हैं और तेरी ही बंदगी करते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक लाइन है, एक आयत है कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो इसको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। और इसी तरह से इहदिनस सिरातल मुस्तकीम कि हम तुझी से मदद चाहते हैं। और रास्ता जो है वो सीधा रास्ते की तरफ हदायत मांगी जाती है। और ये भी कहा जाता है कि वो रास्ता जो है उन लोगों का रास्ता हो कि जिन पर अल्लाह ताला ने इनाम किया था। और इसी के साथ फिर आगे क्या कहा जाता है कि उन लोगों के रास्ते की तरफ ना लेके जाना कि जो कि तेरे गज़ब का शिकार हुए। तो देखा जाए तो ये एक कंप्लीट एक जामे किस्म की एक दुआ है कि जिसमें हम इसके स्टार्ट में इसको इसलिए रखा गया कि ये जो इसके अंदर जो बात की गई है ना कि उन लोगों का रास्ता के जो हदायत याफ्ता हैं और उन लोगों से दूर रख के जो तेरे गज़ब का शिकार हुए। तो जब हम आगे फर्दर सूरतों में जाते हैं, जैसे इसके बाद सूरह फातिहा के बाद सूरह बकरा ही आती है, तो फिर इसमें हमें बहुत डिटेल के साथ ये बात पता चलती है कि कौन लोग थे जिनके ऊपर इनाम किया गया, कौन लोग थे जो कि मग़ज़ूब हुए। तो ये जो है ये हमारी सूरह फातिहा अल्हम्दुलिल्लाह ये अपनी अगर फ़जीलत के एतबार से देखेंगे तो तब भी ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और ऐसे अगर देखेंगे तो दुआ के हिसाब से भी ये बहुत एक मुफस्सल एक जामे दुआ है। और बार बार दोहराई जाने से क्या मुराद है कि ये हम जैसे आप देखते हैं ना कि नमाज में आप इसको पढ़ते हैं तो बार बार ये दोहराई जाती है, ठीक है। और इसी तरह से ये अगर बीमारी में अगर इसको आप पढ़ते हैं तो ये शिफा भी देती है। आगे हम लोग आ जाते हैं सूरह बकरा के तरफ। सूरह बकरा जो है इसमें हम देख लेते हैं 40 रुकू हैं और 286 आयात हैं। अब ये जो 286 मैंने आपको बताया ये भी मुत्तफ़िक़ुन अलैहि नहीं है। कुछ लोग कहते हैं 285 हैं, कुछ कहते हैं 286 हैं, ठीक है। लेकिन हमें इस बहस में नहीं पढ़ना। यहाँ पे हम देखते हैं कि सूरह बकरा का नाम जो है वो सूरह बकरा क्यों है, ठीक है। अक्सर हमें ये क्वेश्चन मिलता है ना कि इसका नाम सूरह बकरा क्यों है। तो हम यहाँ पे इसका जवाब क्या है कि इसमें गाय का जिक्र किया गया, ठीक है, जिसकी वजह से इसको सूरह बकरा कहा जाता है। इसके अलावा इसका क्या नाम है, सूरह ज़ुहरावैन भी इसको कहा जाता है। ज़ुहरावैन का क्या मतलब है, जैसे हम देखते हैं ना ज़हरा फ़ातिमा तो ज़हरा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हैं, साहबजादी उनका नाम है। तो ज़हरा का क्या मतलब है, रोशन और ताबनाक, ठीक है, ब्राइटन। तो यहाँ ये जो सूरा है ये एक रोशन और एक ताबनाक सूरा है, इसीलिए इसको ज़ुहरावैन भी कहा जाता है। इसी तरह से इसका जो दूसरा जो नाम है वो है सूरतुल उम्मतैन, ठीक है। सूरतुल उम्मतैन इसको क्यों कहा जाता है कि इसमें हमें 2 उम्मतों का ज़िक्र मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे मैंने कहा कि इसके 40 रुकू हैं। तो इसका जो फ़र्स्ट हाफ़ आता है उसमें जो पहले की उम्मत थी यानी कि यहूद, उनका ज़िक्र मिलता है। और जो इसका सेकंड हाफ़ है वो इसमें हमें ये जो उम्मत मुहम्मदी है, ठीक है, उनका ज़िक्र मिलता है। और अगर इसको देखा जाए तो आयात और रुकू इसमें तकरीबन जो है वो हाफ़ ही हैं कि दोनों उम्मतों को जो है वो एक बैलेंस करके उनका ज़िक्र किया गया है। और फ़जीलत के एतबार से अगर हम देखें तो ये सूरह बकरा जो है वो जहाँ पे पढ़ी जाती है वहाँ पे शैतान नहीं आता। और इसको जादू के लिए भी जो है वो इसको पढ़ा जा सकता है। तो मतलब जो शॉर्ट डिटेल थी वो मैंने आपको इसके बारे में दे दी। यहाँ पे हम आते हैं सूरह बकरा की तरफ। अब यहाँ पे जो मैंने पैटर्न रखा है वो कैसे होगा कि आपको रुकू के हिसाब से, ठीक है, मैंने इसको डिवाइड किया हुआ है। आयात के हिसाब से करूँगी तो फिर इसको कंप्लीट करना ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने इसको रुकू के हिसाब से डिवाइड किया हुआ है, ठीक है।
اور رکوع وائز میں آپ کو کانٹینٹ جو مین کانٹینٹ ہوگا وہ میں آپ کو انشاءاللہ تعالی یہاں پہ بتا دوں گی. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا ایک تو کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی، اور دوسرا آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ آپ فنگر ٹپس پہ ہوگا آپ کے، کہ آپ کو یہ پتہ ہوگا اچھا رکوع نمبر 1 ہے اس میں یہ بات ہوئی ہے، 2 میں یہ بات ہوئی ہے، اسی طرح سے کتنے رکوع ہیں جس میں بنی اسرائیل کا ذکر ہے، کہ کون سا رکوع ہے جس میں حضرت ابراہیم کا ذکر آتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے آپ کو اس کو گو تھرو کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. یہاں پہ میں اس کو پہلا رکوع جو ہے وہ اس کو سٹارٹ کروں گی. پہلا رکوع ہم دیکھتے ہیں وہ ہے آیت نمبر 1 سے لے کر 7 تک. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس میں 7 آیات ہیں. ان 7 آیات کے اندر 2 کیٹیگریز کو جو ہے وہ ڈسکرائب کیا گیا ہے. پہلی کیٹیگری کیا ہے؟ آیت نمبر 1 سے 5 تک مفلحون. مفلحون کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو کہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو گئے. اسی طرح آیت نمبر 6 اور 7، ٹھیک ہے، اس میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو کہ کافرون ہیں. کافرون کس کو کہتے ہیں؟ جو کہ انکار کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ لوگ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ہوں گے. آگے دیکھتے ہیں رکوع نمبر 2 ہے. اس میں یہ آیت نمبر 8 سے لے کر 20 تک ہے. ٹھیک ہے، اس میں اگر ہم دیکھیں گے تو اس میں ایک تیسری کیٹیگری ہے جس کو ڈسکرائب کیا گیا ہے. اب وہ کون سی کیٹیگری ہے؟ منافقون. اب منافقون کون تھے؟ ظاہر ہے یہ بظاہر تو مسلمان ہیں، اور یہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں بظاہر. ٹھیک ہے، لیکن ان کے دل میں منافقت ہے. اور ان کو آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جیسے بظاہر یہ دوست ہیں، اللہ تعالیٰ کے ماننے والے ہیں، لیکن اندر سے آپ ان کو یہ سمجھ لیں کہ یہ آستین کے سانپ ہیں. آگے دیکھتے ہیں رکوع نمبر 3. اس میں یہ 21 آیت سے لے کر 29 آیت تک ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس میں 9 آیات ہیں. تو ان 9 آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ شروع کی جو 21 سے 25 تک ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا انٹروڈکشن کروایا ہے. ٹھیک ہے، پہلے 2 رکوع میں منافقون کا، مفلحون کا اور کافرون، ان تینوں کیٹیگریز کو ڈیفائن کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اب اپنا انٹروڈکشن کروایا ہے کہ اللہ کون ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے، آپ نے دیکھا تھا نا کہ یہ لوگ اس کلام کو نہیں مانتے تھے، وہ کہتے ہوتے تھے کہ یہ کوئی شاعر، کسی شاعر کا کلام ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو چیلنج کر کے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم لوگ نہیں مانتے تو پھر اگر ایسا ہی کوئی کلام لے کے آ جاؤ. پھر پہلے ان کو کلام کا کہا گیا، پھر ان کو یہ کہا گیا کہ چلو کلام نہیں تو ایک آیت بنا کے لے آؤ اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ کسی انسان کا بنایا ہوا ہے. تو اب ظاہر ہے یہ چیلنج تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا، لیکن ساتھ ہی میں اللہ تعالیٰ نے یہ اس کا جواب بھی دے دیا کہ تم ہرگز بھی اس کو نہیں کر سکو گے. اور پھر کیا ہوا کہ کیونکہ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ یہ کلام جو ہے برحق ہے، تو اسی لیے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو نہ ماننے والے جو تھے ان کو بھی انجام سے باخبر کر دیا، اور اگر مان لیں گے تو اس کے ساتھ ہی جنت کی خوشخبری بھی دے دی. تو یہ ہمارا رکوع نمبر 3 تھا. رکوع نمبر 4 دیکھ لیتے ہیں. یہ جو ہے آیت نمبر 30 سے 39 تک ہے. ٹھیک ہے، اب اس رکوع میں ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کو جو ہے وہ ایز اے خلیفہ مقرر کرنے کی بات کی گئی ہے. ٹھیک ہے، اور اسی جو رکوع ہے، اسی کی آیات میں جو ہے وہ ہمیں قصہ آدم و ابلیس بھی ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کتنی عزت بخشی ہے، اسے کتنی فضیلت دی ہے، اور ایون ملائکہ سے اس کو سجدہ کروایا گیا. اور پھر اسی رکوع، یہ جو رکوع ہے رکوع نمبر 4، اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے کس طرح سے بغیر کسی حیل و حجت کے، ٹھیک ہے، اگر سر تسلیم خم کر دیا جاتا ہے تو اس کو تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان اللہ تعالیٰ کے آگے کتنا اعلیٰ مقام پا لیتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اسی کے برعکس اسی رکوع میں بتایا گیا کہ جو بغاوت کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے اوپر سر تسلیم خم نہیں کرتا، جو سرکشی اختیار کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ کس طرح سے ذلیل و خوار ہوتا ہے، وہ رسوا ہوتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور اس کی مثال ہمارے پاس کون ہے؟ ابلیس. اسی طرح سے ہم آگے دیکھتے ہیں 5واں جو رکوع ہے ہمارا، اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ جو 5واں رکوع ہے، یہاں سے ہمارا آیت نمبر 40 سے، ٹھیک ہے، آیت نمبر 40 سے رکوع نمبر 14 تک،
ٹھیک ہے، رکوع نمبر 5 سے لے کر 14 تک جو ہے وہ ہمیں بنی اسرائیل کا قصہ ملے گا، ٹھیک ہے، ان سے مخاطبت کی جا رہی ہے۔ اور یہاں ان سے مخاطبت کرنے کا کیا اس کے پیچھے ریزن ہے کہ دیکھیں، جیسے آپ کو معلوم ہے کہ یہ سورہ مدنی ہے، ٹھیک ہے، تو مدینہ میں نازل ہوئی، تو مدینہ میں ایک جو کیٹیگری تھی وہ منافقین کی تھی، جس کے بارے میں رکوع نمبر 3 میں بات ہوئی، 2 میں بات ہوئی۔ تو یہ جو منافقین تھے یہ یہود و نصارہ، ٹھیک ہے، دونوں گروپس میں سے تھے۔ اور کیا ہوا کہ انہی کی جو ماضی تھا وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یاد دلایا کہ ان کی کس کس طرح کی روش تھی، ٹھیک ہے۔ پھر اس میں یہاں انہی رکوعوں میں ہم دیکھیں گے، انہی آیات میں ہمیں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے عہد یاد دلائے، ٹھیک ہے، اور پھر اسی طرح سے ان عہد کی پاسداری پر بھی بات کی گئی، پھر ان کو نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا، زکوٰۃ ادا کرنے کی تلقین کی گئی۔ تو غرض یہ رکوع نمبر 5 سے لے کر 14 تک مسلسل کنٹینیوس جو ہے وہ ہمیں بنی اسرائیل کا ذکر ملے گا۔ اور اسی طرح پھر اسی کے اندر پھر ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یاد دلایا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے آل فرعون سے بنی اسرائیل کو نجات دلوائی تھی، ٹھیک ہے، کہ آل فرعون جو کہ ان کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ انہوں نے توڑ ڈالے تھے، ان کی مطلب لڑکوں کو وہ عورتوں کو جو تھا وہ کرتے تھے، ان کو زندہ رکھتے تھے، لڑکوں کو مار دیتے تھے، اور ہر طرح کی مشقت والا کام انہوں نے ان سے لیا، ہر طرح کا ظلم ان کے اوپر ڈھایا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو مبعوث کیا اور پھر ان کے ذریعے سے ان کو نجات دلوائی۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اگلی آیات میں یا اگلی صورتوں میں یہ ہم لوگ پڑھیں گے ڈیٹیل کے ساتھ۔ یہاں پہ وہی چیز میں یہاں پہ رکھوں گی جو کہ آیات کے اندر ہمیں ملتی ہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ جب حضرت موسیٰ نے ان کو نجات دلوا دی، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو بلوایا اپنے پاس، تو پہلے 30 راتوں کے لیے بلوایا، لیکن پھر اس میں 10 راتیں اور ایڈ ہو گئیں۔ تو یہ جو 40 دنوں کا جو ایک کیا کہیں گے کہ ایک دوری تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، تو انہوں نے ان کے پیچھے کیا کیا کہ انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا تھا، ٹھیک ہے، اور پھر اس کی پرستش کرنا شروع کر دی۔ دیکھا جائے تو یہ بھی ان کا ایک بہت بڑا ظلم تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے ظلم عظیم قرار دیا اور ایک بہت بڑا شرک انہوں نے کیا تھا۔ اور پھر اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو آپس میں قتل عام کا حکم دیا تھا، اور پھر اس قتل عام سے توبہ کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام اور اپنے ساتھ کچھ 70 لوگوں کو لے کر کوہ طور پر گئے تھے، لیکن وہاں پہ بھی انہوں نے جب ان کی معافی تلافی ہو گئی تو وہاں انہوں نے ایک عجیب سی فرمائش کر دی کہ بھئی ہم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے پھر انجام میں پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا کہ کوئی طور کو اٹھا کر ان کے سروں پہ لا کھڑا کیا تھا۔ تو اسی طرح سے رکوع نمبر 7 میں ہم دیکھیں گے کہ وہاں پہ ان کو کیونکہ یہ ان کے 12 قبیلے تھے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پانی کے لیے اور من و سلوہ کے لیے انہوں نے کھانے کے لیے جو ہے وہ فرمائش کی تھی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو 12 چشمے جو تھے وہ حضرت موسیٰ کو حکم دیا تھا کہ اپنا عصا مارے پتھر پہ، تو وہاں سے 12 چشمے پھوٹے تھے، اور اسی طرح سے ان کے جو کھانے کی فرمائش تھی اس کو بھی پورا کیا گیا تھا کہ آسمان سے ان کے لیے من و سلوہ اترا کرتا تھا۔ لیکن کیا ہوا کہ کچھ عرصے کے بعد یہ لوگ اس کے اوپر بھی زیادہ دیر نہیں ٹک سکے اور انہوں نے آگے سے پھر فرمائش کرنا شروع کر دی کہ اب ہم لوگ جو ہیں وہ ان چیزوں سے اکتا گئے ہیں، ہمارے لیے جو ہے وہ سبزیاں اور پیاز اور دالیں اور یہ چیزیں جو ہے وہ اگائی جائیں۔ تو یہاں پہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ کس طرح سے ان کو نوازا جاتا تھا، یہ ان کی فرمائشیں پوری کی جاتی تھیں، لیکن اس کے باوجود یہ جو تھے وہ دوبارہ سے اپنی پرانی روش پہ آ جاتے تھے، تو اسی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر مسلسل ذلت اور مسکینی کو ان کے اوپر مسلط کر دیا۔ اسی طرح سے ہم رکوع نمبر 8 میں دیکھتے ہیں کہ اس میں ایک واقعے کا ذکر ہمیں ملتا ہے کہ جب انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے گائے ذبح کرنے کا حکم ملا تھا تو انہوں نے آگے سے ہیلے بہانے شروع کر دیے تھے، ٹھیک ہے، کوسچنز پہ کوسچن کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے، یا اس کا رنگ کیسا ہو، وہ کیسی ہو، وہ بوڑھی ہو کہ جوان ہو، وہ مطلب ہر طرح کا کوسچن۔ اب ان کوسچنز کے پیچھے کیا وجہ تھی کہ دیکھیں جب انسان کسی کام کو نہیں کرنا چاہ رہا ہوتا نا، تو اس کو وہ ٹالنے کے لیے اس طرح کے
ہیلے بہانے کرتا ہے. سیم بنی اسرائیل نے بھی اسی طرح سے کیا, کیونکہ وہ گائے انہوں نے پیچھے ان کی گائے کی انہوں نے پرستش شروع کر دی تھی نا, تو اس کو ذبح کرنا ان کے لیے بہت مشکل تھا. تو یہاں پہ بھی انہوں نے اپنی طرف سے یہ کوشش کی کہ کسی بھی طرح سے جو ہے وہ ہم اس چیز سے ہماری جان چھوٹ جائے کہ ہمیں گائے جو ہے وہ کرنی پڑے, ذبح کرنی پڑے. لیکن کیا ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کے ہر بات کا جواب دے دیا کہ گائے, جب انہوں نے پوچھا کہ گائے کیسی ہو, اس کا رنگ کیسا ہو, تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس کا رنگ زرد ہو. پھر انہوں نے پوچھا کہ وہ کیسی ہو, بوڑھی ہو یا جوان ہو یا بچی ہو, تو پھر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ نہ وہ بوڑھی ہو نہ بچی ہو بلکہ وہ جوان ہو. اور اسی طرح سے جو ہے وہ جب سب کچھ پوچھنے کے بعد جب ان کو وہ مطلوبہ گائے مل گئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو ذبح کرنے کا حکم دیا. تو یہاں پہ ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ اب یہ ساری باتیں کیوں بتائی جا رہی تھیں, کیوں رپیٹ کیا جا رہا تھا, کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ جو اہل یہود تھے وہ مسلمانوں کے ساتھ ان کا جو رویہ تھا وہ منافقانہ تھا. ٹھیک ہے, اوپر سے تو وہ کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں, لیکن وہ جب اپنے جو ان کے شیاطین کا لفظ استعمال کیا گیا کہ جب وہ اپنے جو شیاطین ہیں ان سے ملتے تھے تو وہ پھر کیا کہتے ہوتے تھے کہ بھائی ہم تو ان کا مذاق اڑاتے ہیں, ہم تو حقیقت میں تمہارے ساتھ ہیں, وہاں پہ تو صرف ہم خبریں لینے کے لیے جاتے ہیں. تو یہاں پھر اسی رکوع میں اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو کہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہاری تمام حرکتوں سے باخبر ہے, جو کچھ تم کر رہے ہو وہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. اسی طرح سے اگر دیکھا جائے تو بنی اسرائیل کا جو سب سے بڑا گناہ تھا وہ کیا تھا کہ انہوں نے اپنی کتابوں کو بدل ڈالا تھا. ٹھیک ہے, ہم نے بہت ڈیٹیل سے پڑھا کہ وہ کس طرح سے اپنی جو آیات ہوتی تھیں, ان کی جو کتابوں میں آیات ہوتی تھی, وہ اس کو اپنی مرضی سے یا اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق جو تھا وہ ان آیات کو بدل لیتے تھے. ٹھیک ہے, اب اس کے پیچھے ان کی کیا مرضی ہوتی تھی کہ ہمیں جو ہے نا وہ دنیا کی جو مال و متاع حاصل ہو جائے, ٹھیک ہے, عیش و آرام حاصل ہو جائے, تو اس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو وہ بدل دیتے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کی انہی حرکتوں کی وجہ سے ان کے لیے ویل کا لفظ استعمال کیا. ٹھیک ہے, ویل مطلب ہلاکت ہے, بربادی ہے ان کے لیے, جو کہ اللہ تعالیٰ کی آیات میں رد و بدل کرتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں رکوع نمبر 10. رکوع نمبر 10 میں پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے ان کو عہد یاد دلایا. ٹھیک ہے, اب وہ کون سا عہد تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا تھا کہ اپنے والدین کے ساتھ, رشتہ داروں کے ساتھ, یتیموں, مسکینوں, محتاجوں کے ساتھ آپ نے حسن سلوک کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور اسی طرح اسی رکوع کی آیت نمبر 84 میں ایک دوسرا ان کا عہد ان کو یاد دلایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا تھا کہ آپس میں خون ریزی نہیں کرنی ہے, نہ ہی ایک دوسرے کو در بدر کرنا ہے. لیکن انہوں نے کیا کیا کہ اس عہد کو بھی انہوں نے پس پشت ڈال دیا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں رکوع نمبر 11 ہے, اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کا ذکر کیا ہے. ٹھیک ہے, پھر اللہ تعالیٰ نے جب ظاہر حضرت موسیٰ کے بعد ان کے جو حالات اور وہ سارے دیکھتے ہوئے پھر حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا. حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے معجزات جو ہے وہ دیے تھے. اور حضرت عیسیٰ کی نبوت پہ کیا ہوا کہ یہ جو یہود تھے یہ تقسیم ہو گئے, کیونکہ کچھ لوگوں نے حضرت عیسیٰ کو ایکسیپٹ کیا تھا, کچھ لوگوں نے نہیں کیا تھا. جنہوں نے کیا وہ نصارہ کہلائے. ٹھیک ہے, تو یہ کیا ہوا کہ سپلٹ ہو گئے, دو گروپس میں یہ بٹ گئے. تو یہاں جو مخاطبت ہے وہ ظاہر ہے چونکہ مدینہ کے جو یہود ہیں ان سے ہو رہی ہے, تو یہاں بار بار جو ہے وہ انہیں ان کے پچھلے جو گناہ ہیں وہ یاد کروائے جا رہے ہیں. اور ان سب کو یاد کروانے کی وجہ کیا ہے, ان کو کیا بتایا جا رہا ہے کہ اب جو ہے وہ تمہارے اندر جو نبی ہیں, ٹھیک ہے, وہ آ چکے ہیں, یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ان کی بعثت ہو چکی ہے, ان کو جو ان کی جو کتاب ہے وہ بھی ان کو جو ہے وہ دے دی جا چکی ہے. تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے, اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ فلاح چاہتے ہیں تو پھر آپ ان کو ایکسیپٹ کر لیں, یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ایز اے نبی ایکسیپٹ کر لیں. لیکن کیا ہوا کہ اتنی ساری باتیں یاد دلانے کے باوجود بھی یہود کے اوپر کوئی خاص قسم کا اثر نہیں ہوا, اور وہ جو ان کی اپنی جو حرکتیں تھیں وہ ان سے باز نہیں آئے. آگے ہم دیکھتے ہیں رکوع نمبر 12 ہے, اس میں ہمیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے.
اچھا، اب کیا ہوا کہ انہوں نے یہود نے کیا کیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ایک اپنا جو ایک دشمنی تھی، بغض اور عداوت، وہ شروع کر لیا، اور ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا کہ بنی اسرائیل، یہ پہلے بنی اسرائیل میں وہی لے کے آیا کرتے تھے، تو اب کیا ہوا کہ یہ بنی اسماعیل میں چلے گئے ہیں. مینس انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اس چیز کا وہ قصوروار ٹھہرایا کہ بنی اسرائیل کو نبوت سے محروم کرنے والے حضرت جبرائیل ہی ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر اسی رکوع کی اگلی آیات میں پھر اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کا ساری جواب دیا. اسی طرح ہم اسی رکوع میں دیکھیں گے آیت نمبر 102 میں جو ہے وہ ہمیں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے. الحمدللہ ان کی سیرت بہت ڈیٹیل کے ساتھ ہم نے کی ہے. تو یہاں میں ان کے جو کچھ جو خصوصیات تھیں یا ان کی جو حکومت کے جو تھی اسپیشیلٹیز تھیں وہ میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت ہی عظیم الشان سلطنت جو تھی وہ عنایت کی تھی، اور اس کے ساتھ جو جنات تھے ان کو ان کے تابع کیا تھا، اور ہوا کو بھی جو تھا وہ ان کے لیے مسخر کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے، اور جو حضرت سلیمان علیہ السلام تھے وہ پرندوں کی بولیاں جو تھی وہ جانتے تھے، اور لیکن ان کے دور میں کیا ہوا کہ جادو جو تھا وہ بہت عروج پہ تھا، اور ان کی آزمائش کے لیے، مینس ان کی قوم جو تھی ان کی آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو نازل کیا تھا، ہاروت اور ماروت. ان کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائش کے طور پر جو تھا وہ نازل کیا تھا. لیکن یہ جو یہود تھے یہ لوگ اس آزمائش میں بھی بہت بری طرح سے ناکام ہو گئے، اور نتیجتاً وہ کیا ہوا کہ پھر وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ٹھہرے. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جو رکوع نمبر 13 ہے، اس میں دوبارہ سے ہم دیکھیں گے کہ منافقین کے ساتھ مخاطبت ہو رہی ہے، اور ساتھ میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو ہم نے یہود کے بارے میں یہ پہلے پڑھا کہ یہود جو تھے وہ جو کلام تھا اس کو اپنی اصل جگہ سے پھیر دیتے تھے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ بھی انہوں نے ایسے ہی کیا. اب جو صحابہ تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرنے کے لیے کیا لفظ استعمال کیا کرتے تھے؟ رائنا. ٹھیک ہے، رائنا. تو انہوں نے کیا کیا؟ اب رائنا کا کیا مطلب ہے کہ ہماری طرف دیکھیے، جب کہ انہوں نے کیا کیا، یہود نے اس ورڈ کو کھینچ کر کیا کر دیا؟ رائنا. رائنا اس کا کیا مطلب ہے کہ سن اے ہمارے چرواہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ مطلب یہ اس طرح سے جو تھا وہ اس کو چینج کر دیا. تو یہاں پھر اللہ تعالیٰ نے مومنین کو کیا کہا کہ آپ لوگ یہ ورڈ یوز ہی نہ کرو. اس کی جگہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ انظرنا. ٹھیک ہے، یہ لفظ استعمال کرو. اب انظرنا کا کیا مطلب ہے کہ ہماری طرف توجہ دیجئے. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں رکوع نمبر 14 جو ہے، اس میں ہمیں یہود و نصارہ کی جو آپس کی جو دشمنی ہے نا وہ ہمیں نظر آتی ہے. ٹھیک ہے، کہ ان کے آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں کیا خیالات تھے یہ ہم بہت اچھے سے جانتے ہیں. لیکن یہاں پہ ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ مسلمانوں کو ایذا پہنچانے کے لیے، ان کو پریشان کرنے کے لیے یہ بظاہر دوست بن جاتے تھے. ٹھیک ہے، اور یہ جو نیولی مسلمز ہوتے تھے نا، یہ ان کو کیا کہتے ہوتے تھے کہ جنت جو ہے وہ صرف اور صرف جنت میں یا تو یہود جائیں گے یا پھر نصارہ جائیں، یعنی کہ یہ 2 ہی قومیں ایسی ہیں جو کہ جنت میں جائیں گی. باقی جو تیسری کوئی بھی قوم جو ہے وہ جنت ان کے لیے بنائی ہی نہیں گئی ہے. ٹھیک ہے، یہ صرف اور صرف یہود و نصارہ کے لیے ہے جنت. تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں اسی رکوع کے اندر کہ جیسے سن 6 ہجری میں، ٹھیک ہے، مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو عمرے کی غرض سے جب وہ گئے تھے تو ان کو انٹر نہیں ہونے دیا تھا نا. تو اسی رکوع میں آیت نمبر 114 میں اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ وہ انسان سب سے بڑا ظالم ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی، جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی مسجد سے روکتا ہے. اور ساتھ ہی میں اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بھی بتایا کہ یہ جو مشرق اور مغرب ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے، آپ جہاں پہ بھی رخ کر کے نماز پڑھیں گے وہیں پہ اللہ تعالیٰ کا رخ ہوگا. اسی طرح سے یہ جو رکوع 15 ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمیں بنی اسرائیل کا ذکر ملتا ہے. یہاں پہ جو ہے وہ نام لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بات کی گئی ہے. ٹھیک ہے، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کون تھے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے جس بھی طرح سے آزمایا وہ اپنی آزمائش میں پورے اترے. انہوں نے کہیں پہ بھی شرک کی حمایت نہیں کی، خالصتاً انہوں نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے آگے جھکایا.
تو یہاں اس رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعاؤں کا بھی ہمیں ذکر ملتا ہے، جو کہ انہوں نے تعمیر کعبہ کے دوران کی تھیں. اور وہیں پہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ ہماری نسل میں سے ہی ایک نبی ایسا بھیج جو کہ لوگوں کو تیری آیات پڑھ کر سنائے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور انہیں پاک کرے. تو وہی ان کی جو دعا تھی، وہی دعا اللہ تعالیٰ نے 3000 سال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں اس کو قبول کیا تھا. اب یہاں پہ ایک چیز جو ہمارے لیے سبق ملتا ہے کہ ہمارے لیے لرننگ پوائنٹ کیا ہے، کہ ہم لوگ اکثر اپنی دعاؤں کی قبولیت کے بارے میں تھوڑا سا پریشان ہو جاتے ہیں نا، کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. تو یہاں پہ یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح جس کام کو جس حکمت کے ساتھ کرنا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے اسی اپنے پلان کے مطابق ان چیزوں کو فلفل کرنا ہے. تو یہاں پہ ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کبھی بھی جو ہے وہ ہمیں اپنی دعاؤں میں جلدی یا پھر نا امیدی نہیں ظاہر کرنی چاہیے. دیکھیں کہ انبیاء کی جو دعائیں ہیں وہ بھی کتنے عرصے کے بعد پوری ہوتی ہیں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں رکوع نمبر 16 ہے. اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وصیت کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے جو اپنے بیٹوں کو کی تھی، اور سیم وہی نصیحت جو ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہیں انہوں نے بھی اپنے بیٹوں کو کی تھی. اب وہ کیا نصیحت تھی؟ کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرنا اور اس حال میں مرنا کہ تم مسلمان ہو. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ اسی رکوع میں یہ بھی بتایا گیا کہ جس طرح سے اہل یہود یہ کہتے تھے نا کہ یا تو تم یہودی ہوگے یا پھر نصرانی ہوگے تو تب بھی تم ہدایت یافتہ کہلاؤ گے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے انہیں یاد کروایا کہ تم اپنے آباء و اجداد کی اس وصیت کو یاد کرو کہ انہوں نے تمہیں کیا وصیت کی تھی، کہ تم مرنا تو صرف مسلمان مرنا، لیکن تم یہاں پہ آ کے یہودی اور نصرانی ہونے کی باتیں کر رہے ہو. اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں رکوع نمبر 17 اور 18. الحمدللہ یہاں پہ ہمارا پارا 1 جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے. رکوع نمبر 17 اور 18 جو ہے اس میں اگر ہم دیکھیں گے تو ہمیں مسلسل جو 2 رکوع ہیں، ٹھیک ہے، 17 اور 18، وہ تحویل قبلہ کے اوپر بات ہو رہی ہے. تو یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے جو ہے ظاہرہ یہاں جب مسلمان ہجرت کر کے آئے تو کیا ہوا کہ مسلمان جو تھے وہ اس کی طرف بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہوتے تھے نا. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ یہاں پہ آ کے تھوڑا سا وہ ڈائریکشن کا ایشو ہو گیا تھا. تو تقریباً 16 مہینے جو تھے، 16 یا 17 مہینے، ٹھیک ہے، یہ انہوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو ہے وہ قبلہ کی چینجنگ کا جو تھا وہ حکم دے دیا. تو یہاں جس وقت تک تحویل قبلہ نہیں ہوئی تھی اس وقت تک یہود کو یہ لگتا تھا کہ یہ ہماری ہی کوئی شاخ ہے، ٹھیک ہے، لیکن کیونکہ یہ انہی کے قبلے کی طرف نماز پڑھتے ہوتے تھے رخ کر کے. لیکن یہاں پہ کیا ہوا کہ جیسے ہی قبلہ چینج ہوا تو پھر ان لوگوں کو یہ یقین ہوا کہ نہیں، یہ واقعی کوئی نئی چیز ہے، کوئی نیا مذہب ہے کہ ان کے اپنے جو ہے وہ ہر چیز ان کی اپنی ہے. تو یہاں پہ جو تھا اس رکوع میں ہمیں یہ جو ڈائریکشن ہے یا رخ کر کے نمازیں پڑھنے ان ساری چیزوں کے بارے میں ہمیں جو ہے وہ پتہ چلتا ہے. اسی طرح سے ہم دیکھیں گے کہ رکوع نمبر جو 19 ہے اس میں دیکھیں گے تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اس کے تقریباً جو ہے وہ اس کا فرسٹ ہاف جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، کہ جس میں جو سابقہ جو امت مسلمہ تھی یعنی کہ یہود تھے، بنی اسرائیل، ان کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی. ٹھیک ہے. یہاں سے آگے ہم دیکھیں گے کہ یہاں سے اب مخاطبت جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اب سب سے پہلے کیا ان کو کہا گیا کہ نماز کی ان کو تلقین کی گئی. ٹھیک ہے. اور اسی کے ساتھ ان کو صبر کا بھی کہا گیا کیونکہ مدنی دور ہے، جنگوں کا جو ہے وہ سلسلہ اور یہ سارا جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے. تو یہاں پہ حالات کے بارے میں ان کو آگاہی دی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے اسی رکوع میں جو ہے وہ شہادت کی اہمیت اور اس کے اجر کے بارے میں بتایا گیا. اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ یہ بھی بتایا گیا کہ ایمان کا جو سب سے اہم تقاضا کیا ہے؟ آزمائش. ٹھیک ہے. کہ جب بھی آپ ایمان کا دعویٰ کریں گے تو آزمائش شرط ہے. ٹھیک ہے. اب وہ آزمائش کس طرح سے ہوگی
یا تو جانوں میں ہوگی یا مالوں میں ہوگی یا پھلوں کے نقصانات میں ہوگی. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بے شک تمہیں آزمایا جائے گا طرح طرح کے نقصانات سے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے پھر ہم دیکھیں گے کہ اسی رکوع کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے شاعر کا بھی ذکر کیا. اب شاعر کا کیا مطلب ہے؟ شاعر مینز اللہ تعالیٰ کی نشانیاں. اب کون سے شاعر کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے؟ صفا اور مروہ کا. ٹھیک ہے. اور اسی کے ساتھ ہی جو ہے وہ حج اور عمرے پہ بھی بات کی گئی ہے کہ جو کوئی بھی حج یا عمرے کا ارادہ کرے گا تو وہ ضرور ان دونوں کا طواف کرے گا. ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے رکوع نمبر 20 جو ہے یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں سے آگے پراپرلی جو ہے وہ شریعت کے احکامات، عبادات اور جہاد. ٹھیک ہے. جہاد کے اوپر بات ہوگی. جہاد کے دو وہ کائنڈس ہیں، جہاد بالمال اور جہاد بالنفس. ٹھیک ہے. تو یہاں سے آگے اب ان ٹاپکس کے اوپر بات ہوگی. یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس رکوع کی جو سب سے پہلی آیت ہے آیت نمبر 124. ٹھیک ہے. اس کو آیت الآیات کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہاں اس آیت میں دیکھیں گے تو اس میں آپ کو اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی مظاہر فطرت ہیں، یعنی کہ جتنے بھی فزیکل فینومینا آف نیچر ہیں، ان سب کا تذکرہ جو ہے وہ ملتا ہے. اور یہ جو تذکرہ ہے یہ اس آیت کے علاوہ کسی اور آیت میں ہمیں نہیں ملے گا. اسی لیے اس آیت کو، آیت نمبر 124 کو آیت الآیات کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہاں پہ کیا ہے کہ اسی رکوع میں اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بتایا کہ جب اللہ تعالیٰ جو ہے، ٹھیک ہے، اب اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے پوری ڈیٹیل بتائی اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ وہ ہے جو کہ اتنے سارے کام سر انجام دے رہا ہے، جو کائنات کا نظام سنبھالے ہوئے ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اتنا کچھ جاننے کے باوجود بھی بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اور چیزوں کو معبود بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے. یہاں پہ یہ چیز ہمیں تعویل عام تعویل خاص دونوں میں ہمیں دیکھنی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے آگے ہے رکوع نمبر 21. اس میں ہم دیکھیں گے تو سب سے پہلا حکم، ٹھیک ہے، شریعت کا سب سے پہلا حکم جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ حلال اور طیب اس کو کھاؤ. ٹھیک ہے. اور شیطان کی پیروی نہیں کرنی ہے، کیونکہ کلیئرلی بتا دیا کہ شیطان جو ہے وہ انسان کا دشمن ہے اور وہ ہمیشہ انسان کو برائی اور بے حیائی کی ترغیب دیتا ہے. اسی طرح سے ہم دیکھیں گے کہ اسی رکوع کی آیت نمبر 172، ٹھیک ہے، اس میں حلال کھانے کی تلقین کی گئی ہے. ٹھیک ہے. جبکہ آیت 173 میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ان چیزوں سے، ظاہر ہے پیچھے حلال کی بات کی گئی ہے نا، تو اس میں آگے جو ہے وہ حرام چیزوں کے بارے میں بتایا گیا کہ کیا کیا چیزیں حرام ہیں. تو اس میں وہ بتایا گیا کہ مردار حرام ہے، خون حرام ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ جو ہے وہ ہمیں آیت نمبر 173 میں وہ جتنی بھی جو حرام چیزیں تھیں ان کے بارے میں جو ہے وہ ہمیں پتہ چلتا ہے. کون کون سی حرام چیزیں ہیں؟ مردار، خون، اس کے ساتھ سور کا گوشت، اور اس کے علاوہ جو غیر اللہ کے نام پہ جو چیزیں کی گئی ہوں یہ ساری حرام ہیں. لیکن اس کے ساتھ کیا ہوا کہ کنڈیشنز بھی کچھ بتائیں گئی. ٹھیک ہے. کہ اگر تو آپ حد سے بڑھنے والی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر آپ اپنی جان بچانے کی خاطر اگر آپ کے پاس کچھ اور میسر نہیں ہے تو پھر آپ ان چیزوں کو، یعنی کہ ان کو، ایک تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ حرام ہے، لیکن اگر آپ کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے تو پھر آپ ان چیزوں کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن صرف اتنا ہی جتنا کہ آپ کی ضرورت ہو، یعنی جتنا آپ کو جان بچانے کے لیے ضرورت ہو. پورا مطلب آپ اس کو رغبت کے لیے جو ہے وہ استعمال نہیں کریں گے. پھر اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں رکوع نمبر 22 پہ. تو اس کی جو سب سے پہلی آیت ہے آیت نمبر 177. اب جیسے پچھلے رکوع میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں آیت الآیات تھی. ٹھیک ہے. اب یہ جو ہے یہ آیت البر ہے. ٹھیک ہے. اس کو بر کہا جائے. بر کس کو کہتے ہیں؟ نیکی کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس جو آیت ہے یہ اس پورے رکوع میں جو ہے وہ ہمیں نیکی کی ڈیفینیشن جو ہے وہ بتائی گئی ہے کہ نیکی کیا ہے، اصل نیکی کیا ہے. ٹھیک ہے. تو جب تک بھی آپ اللہ پر، یوم آخرت پر، فرشتوں پر، نبیوں پر، کتابوں پر ایمان نہیں لائیں گے، آپ کبھی بھی نیکی کے اصل مقام کو نہیں پہنچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے.
اور پھر اس ایمان لانے کے بعد دوسری بات کیا بتائی گئی کہ آپ اپنا مال خرچ کریں گے، اور اس کے لیے کیا ہے کہ مال خرچ آپ نے کن لوگوں پہ کرنا ہے یہ بھی بتایا گیا، ٹھیک ہے. اور اسی کے ساتھ آپ کو نماز اور زکوٰۃ کا جو حکم ہے وہ بھی اسی کے ساتھ دیا گیا، اور اسی کے ساتھ عہد کی پاسداری کے حوالے سے بھی بات کی گئی ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اسی رکوع کی آیت نمبر 178 میں ہمیں شریعت کا ایک اور حکم جو ہے وہ نظر آتا ہے. وہ کون سا ہے؟ قصاص کا، ٹھیک ہے. اور ڈیٹیل کے ساتھ بتایا گیا کہ آپ نے قصاص جو ہے وہ کس طرح سے لینا ہے. اب کس طرح سے لینا ہے؟ آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت، ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے پھر شروع میں تو حکم دیا گیا قصاص کا، لیکن پھر آخر میں کیا کہا کہ اگر کوئی معاف کر دے گا تو پھر یہ سب سے زیادہ معروف طریقہ ہوگا، ٹھیک ہے. اور اسی طرح آیت نمبر جو 179 ہے اس میں قصاص کی حکمت بھی بتائی گئی کہ قصاص میں جو ہے وہ تمہارے لیے زندگی ہے. اسی طرح سے آیت نمبر 180 میں جو ہے وہ ہمیں ایک اور شریعت کا حکم ملتا ہے، وہ کیا ہے؟ وصیت. اب یہاں پہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ بتایا گیا کہ ڈیٹیل تو نہیں لیکن یہاں پہ کچھ چیدہ جو باتیں ہیں وہ بتائی گئی ہیں کہ وراثت جو ہے وہ اس کو کس طرح سے تقسیم کیا گیا، ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ ہی ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ جو آیت نمبر 180 ہے، ٹھیک ہے، یہ پھر جب سورہ نساء کے اندر کمپلیٹ وراثت کے جو احکامات تھے وہ جب نازل ہو گئے تو پھر اس کے بعد اس آیت میں جو احکامات دیے گئے تھے ان کو منسوخ کر دیا. تو اسی لیے میں نے یہاں پہ ان احکامات کی ڈیٹیل بتائی بھی نہیں ہے آپ کو، ٹھیک ہے. ہم نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ جو آیت نمبر 180 میں احکامات ہیں یہ منسوخ شدہ ہیں. پھر اس کے بعد ہے آگے ہے رکوع نمبر 23. سٹارٹ کہاں سے ہو رہا ہے؟ یہ آیت نمبر 183 ہے. اس میں کیا کہا؟ اس میں جو اگلا جو شریعت کا حکم ہے وہ کیا ہے؟ روزے کا آ رہا ہے، ٹھیک ہے. اور روزوں کی فرضیت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. اور روزوں کی فرضیت تو بتائی لیکن اسی کے ساتھ جو ہے وہ ریلیکسیشن بھی دی گئی. اب وہ ریلیکسیشن کیا ہے کہ اگر تو کوئی بیمار ہے یا پھر سفر میں ہے تو وہ پھر ان روزوں کو چھوڑ سکتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن اس کے اوپر فرض ہے کہ وہ اپنی گنتی پوری کرے گا، ٹھیک ہے. جب بھی وہ اگر بیمار ہے تو وہ صحت یاب ہوگا تو تب اس نے اپنے وہ جو روزے چھوڑے ہوں گے وہ اس کو رکھے گا، یا پھر سفر میں ہے تو اس میں جو اس کے روزے رہ جائیں گے تو وہ ان کو رکھ کے اپنی گنتی جو ہے وہ پوری کرے گا، ٹھیک ہے. تو اچھا اسی رکوع میں جو ہے وہ ہمیں ایک اور ریلیکسیشن بھی ملتی ہے کہ ان کیس اگر آپ نے روزے چھوڑے ہیں اور آپ کی صحت اگر اجازت نہیں دیتی ہے، آپ نہیں رکھ سکتے ہیں، تو پھر آپ نے ان روزوں کا فدیہ دینا ہوگا، ٹھیک ہے. اور وہ فدیہ کیا ہوگا؟ 1 روزہ اور 1 مسکین کو کھانا کھلانا، ٹھیک ہے. اسی طرح سے اسی رکوع کے اندر آیت نمبر 187 میں روزے کی راتوں میں، ٹھیک ہے، بیویوں کے پاس جانا بھی جو ہے وہ حلال ٹھہرایا گیا، کیونکہ یہ اس سے پہلے یہ جو چیز تھی یہ مناسب نہیں سمجھی جاتی تھی. جاؤ نا مسجد کے لیے جاؤ. ہاں جی. اچھا پھر اس کے بعد کیا ہے کہ کیونکہ پہلے یہ جو چیز تھی یہ اس کو جائز نہیں سمجھتے تھے یا مناسب نہیں سمجھتے تھے، تو اسی لیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتا دیا کہ رمضان کی جو راتیں ہیں اس میں اپنی بیویوں کے پاس جو ہے وہ جانا جو ہے وہ حلال کر دیا گیا. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ آیت نمبر 188، ٹھیک ہے، اسی رکوع کی، اس کے اندر ایک اور جو ہے وہ حکم ہمیں نظر آتا ہے. وہ کون سا ہے کہ ایک دوسرے کے مال کو ناجائز طریقے سے ہڑپ نہیں کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ہی رشوت سے بھی بچنے کا حکم دیا گیا. آگے دیکھتے ہیں ہم رکوع نمبر 24 ہے. اس میں جو چاند کے متعلق بات کی گئی ہے، ٹھیک ہے. چاند کے متعلق لوگوں کے جو سوالات تھے اس کا جواب دیا گیا تھا، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے جو لوگ تھے وہ چاند کی جو اس کی بڑھتی یا گھٹتی جو عمر ہوتی تھی یا جو اس کی حالت ہوتی تھی اس سے وہ اپنے جو امور ہوتے تھے وہ سر انجام دیتے تھے، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ اس کے بارے میں آیت نمبر 190 میں پھر بتایا گیا کہ مطلب اس سے پہلے جو تھا وہ سارا چاند کے بارے میں بات کی گئی، لیکن یہ جو آیت نمبر 190 ہے اسی رکوع کی، رکوع نمبر 24 کی، ٹھیک ہے، اس میں کیا کہا گیا کہ
حرمت کے جو مہینے ہیں، ظاہر اب اوپر وہ حج وغیرہ کی بات ہو رہی تھی نا، یا رمضان کی بات ہو رہی تھی، اور اسی کے ساتھ 190 میں کیا کہا گیا کہ حرمت کے مہینوں میں اگر کوئی آپ کے ساتھ جنگ کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو پہلے تو آپ نے حتی الامکان کوشش کرنی ہے بچنے کی، لیکن اگر حالات ناگزیر ہو جاتے ہیں اور جو ہے وہ انسان مجبور ہو جاتا ہے، تو پھر جنگ کے بدلے جنگ کا حکم دیا گیا، ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ بھی ایک جو ہے وہ ریسٹرکشن دی گئی کہ آپ نے پہل نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور جب جنگ شروع ہو جائے تو پھر آپ نے حد سے بھی تجاوز نہیں کرنا، یعنی کہ جتنا ہے آپ نے اتنا ہی، جتنا آپ کے ساتھ کیا جائے گا اسی کا جواب دینا ہے، آپ نے حد سے زیادہ نہیں بڑھنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اسی رکوع کی آیت نمبر 195 ہے، جس میں انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور انفاق فی سبیل اللہ سے کیا مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا، اور جب کوئی انفاق فی سبیل اللہ کرتا ہے خلوص نیت کے ساتھ، تو پھر اس کو محسنین کے درجے کی بھی بشارت یہاں پہ سنائی گئی ہے۔ اسی طرح سے آیت نمبر 196 دیکھتے ہیں، اس میں حج اور عمرے کی حالت میں، اب یہاں پہ یہ جو آیت نمبر 196 ہے، اس کو بہت اچھے سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہاں پہ ہمیں حج کے حوالے سے احکامات نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں کیا کہا گیا کہ حج یا عمرے کی حالت میں اگر کسی کو کوئی پریشانی فیس کرنی پڑتی ہے، لائک جیسے کہ آپ کا گھیراؤ کر لیا گیا، آپ کو حج یا عمرہ نہیں کرنے دیا، جیسے ہم نے پیچھے دیکھا نا کہ 6 ہجری میں مسلمانوں کا جو ہے وہ عمرے کی غرض سے آئے تھے لیکن ان کو نہیں کرنے دیا گیا تھا، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں اگر کوئی ایسی کنڈیشن آپ کے سامنے آ جاتی ہے، تو پھر اس صورت میں آپ کیا کریں گے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ حج یا عمرہ نہیں کر سکے ہیں تو سب سے پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنا جو قربانی کا جو ہے وہ اس وقت تو وہ ظاہر مسلمان اپنے ساتھ لے کے آئے ہوئے تھے نا، تو سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے کہ آپ نے قربانی کر لینی ہے، ٹھیک ہے، اور قربانی کے بعد جو ہے وہ اپنے بال منڈوا دینے اور احرام کھول دینا ہے، یعنی کہ یہ پھر آپ کا ظاہر نیت آپ نے کی ہوئی تھی اس کے اکارڈنگ آپ نے قربانی کر کے اپنے بال منڈوا کے احرام کھول دینا ہے۔ لیکن ایک اور اسی آیت کے اندر ایک کنڈیشن اور بھی بتائی گئی کہ ان کیس اگر آپ کو چوٹ لگ جاتی ہے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے آپ کو اپنے سر کے بال منڈوانے پڑ جاتے ہیں اور ابھی آپ نے قربانی نہیں کی ہوئی ہے، تو پھر اس صورت میں کیا ہوگا، آپ کو دم دینا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب وہ کیا ہوگا، وہ تین آپشنز ہیں اس میں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، یا تو آپ نے 6 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یا پھر آپ نے کیا کرنا ہے، کم از کم ایک بکری جو ہے وہ اس کی قربانی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر آپ نے 3 دن کے روزے رکھنے ہیں، اور یہ 3 دن کون سے ہیں، ایام تشریق کے، ٹھیک ہے، 7، 8، 9 ذی الحجہ کے، اس میں آپ نے روزے رکھنے ہیں۔ اب یہ جو دم دیا جائے گا اس کو کیا کہتے ہیں، دم جنایت، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اسی رکوع کے اندر حج کی 3 اقسام ہمیں جو ہے وہ نظر آتی ہیں، کون کون سی، کہ ایک جو ہے وہ حج تمتع۔ اب حج تمتع کیا ہوتا ہے کہ جس میں آپ حج اور عمرہ دونوں اکٹھے کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ جو حج تمتع والا جو آپشن ہے، یہ جو موسٹلی سعودیہ سے باہر کے جو لوگ ہیں نا وہ اس آپشن کو اویل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ وہ حج کی نیت سے تو گئے ہیں لیکن حج سے وہ حج کے ساتھ وہ عمرہ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اس کو جو دوسری حج کی قسم وہ ہمیں یہاں اسی رکوع میں ملی، وہ کیا ہے، حج قران۔ اب حج قران کیا ہوتا ہے کہ آپ نے حج کے لیے احرام باندھا، ٹھیک ہے، اور آپ نے جاتے ہی وہاں پہ حرم میں آپ نے پہنچتے ہی آپ نے کیا کیا، عمرہ کر لیا، اور پھر آپ نے اپنا احرام نہیں کھولا، آپ ان پابندیوں سے باہر نہیں آئے، آپ نے اسی احرام میں آپ نے حج بھی کر لیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ حج کیا کہلائے گا، حج قران کہلائے گا۔ اسی طرح سے حج کی تیسری قسم کیا ہے، وہ حج افراد ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں کیا ہے کہ شروع سے آپ نے جو ہے وہ حج کی نیت سے احرام باندھا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ جو ہے وہ حج ہی کیا جائے گا، ٹھیک ہے، اس میں آپ عمرہ نہیں کریں گے۔ اور موسٹلی یہ جو حج افراد ہے، یہ جو سعودیہ کے جو لوگ ہیں نا، مطلب یا جو حرم کے آس پاس یا مکہ کے جو لوگ ہیں، وہ یہ والا جو حج ہے وہ حج افراد وہ کر سکتے ہیں، یعنی کہ حرم کے جو بھی مقیم لوگ ہیں وہ لوگ حج افراد کریں گے۔ اسی طرح سے
ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ اس میں اسی رکوع کے اندر ہمیں کچھ جو ہیں وہ اور بھی ہمیں انسٹرکشنز جو ہیں، احکامات جو ہیں وہ ہمیں نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ ایک حکم ہمیں اور بھی ملتا ہے کہ اگر کسی وجہ سے جو ہے وہ ہمیں قربانی جو ہے وہ نہیں ہم کر سک رہے، ٹھیک ہے، ہمیں قربانی کا جانور نہیں مل رہا، یا کسی وجہ سے ہماری قربانی نہیں ہو پائی، تو پھر وہاں پہ اس صورت میں بھی دم دینا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اور وہ دم کیا ہوگا کہ آپ کو 10 روزے رکھنے پڑیں گے۔ اب وہ 10 روزے کیا ہیں؟ 3 روزے وہی ایام تشریق کے، 7، 8، 9 ذی الحجہ کے، اور باقی کے جو 7 روزے ہیں وہ آپ نے گھر میں آ کے، ٹھیک ہے، جب آپ اپنے گھر میں پہنچ جائیں گے، آپ ریلیکس ہو جائیں گے، تو پھر 7 روزے آپ نے یہاں پہ آ کے رکھ کے وہ پھر پورے آپ نے 10 روزے کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے پاس آگے رکوع نمبر 24 ہے۔ تو رکوع نمبر 24 میں جیسے پیچھے ہم نے دیکھا حج و عمرے کی بات ہوئی، تو اس رکوع میں کچھ ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں جو کہ وہ ہمیں بتائے گئے ہیں کہ حج کے دوران جو ہے وہ کیا کام کرنا ہے، کیا نہیں کرنا۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کام نہیں کرنا۔ اس میں ہے کہ حالت احرام میں جو فسق و فجور والی باتیں ہیں وہ نہیں کرنی، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، کوئی شہوت کی بات جو ہے وہ نہیں کرنی۔ اور پھر اس کے بعد دوسرا کیا جو ڈونٹ ہے وہ کیا ہے کہ حالت احرام میں جو میاں بیوی کے جو ازدواجی تعلقات ہیں وہ بھی الاؤ نہیں ہے، ان سے بھی جو ہے وہ منع کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح سے حالت احرام میں شکار کی بھی ممانعت ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ پھر آگے وہ ڈیٹیل میں آ جاتی ہے کہ خشکی کے جانور اور تری کے جانور، تو یہ خشکی کے جو جانور ہیں ان کا بھی شکار جو ہے وہ اس کی ممانعت ہے۔ اسی طرح سے ہم اس کے جو کرنے والے جو کام ہیں، جو ڈوز ہیں، ٹھیک ہے، وہ کیا ہیں کہ سب سے پہلا جو آپ نے کام کرنا ہے وہ کیا ہے کہ حج کے لیے اگر آپ نے جانا ہے تو آپ نے اپنے ساتھ اپنی ضرورت کی تمام اشیاء جو ہے وہ آپ نے ساتھ لے کے جانی ہے، یعنی کہ حج کے لیے آپ نے زادر اپنے ساتھ ضرور لے کے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے دوسرا ڈوز جو ہے وہ کیا ہے کہ حج کے دوران آپ اگر تجارت کرنا چاہتے ہیں یا کوئی معاش کے لیے کوئی اور دوسرا کوئی راستہ اپنانا چاہتے ہیں تو اس کی بھی اجازت دی گئی ہے۔ اسی طرح حج کے دوران جو اہل مکہ ہیں ان کے لیے وہی احکامات ہیں جو کہ باقی حاجیوں کے لیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور حج کے دوران جو ہے وہ فضول باتوں میں مصروف ہونے کے بجائے کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کا حکم ہے۔ اور یہاں پہ ہمیں خصوصی طور پر جو ہے وہ جس دعا کا جو ہے وہ ذکر ملتا ہے وہ کون سی ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یعنی کہ یہ جو آج کل ایک کانسیپٹ ہے نا کہ وہ بہت ساری ایک لمبا سا ایک وہ پرچہ دے دیا جاتا ہے دعاؤں کا، تو یہاں اتنی کوئی مخصوص دعائیں نہیں ہیں کہ جو آپ نے اسپیشلی جا کے آپ وہاں پہ کریں گے، صرف ایک سمپل ایک یہ جو دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، آپ یہ دعا بھی کر سکتے ہیں اور کثرت سے اس دعا کو مانگ سکتے ہیں، کیونکہ اس میں دنیا اور آخرت دونوں کی بلائیاں جو ہے وہ انسان اللہ تعالیٰ سے وہ مانگتا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں رکوع نمبر 25 ہے ہمارے پاس، اس میں 2 کیریکٹرز کو ڈیفائن کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک جو ہے وہ بظاہر تو وہ مسلمانوں کے حق کی بات کرتا ہے، ان سے دلی محبت، جذبہ اور ہمدردی اور یہ سارا کچھ کرتا ہے، لیکن یہ سارا کچھ کیا ہے؟ محض دکھاوا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اندر سے اس انسان کے اندر بہت منافقت بھری ہوئی ہے۔ اور یہاں اس میں کس شخص کے بارے میں بات کی گئی؟ اخنس بن شریک ایک انسان تھا جس کے بارے میں یہاں پہ بتایا گیا۔ اور اسی کے برعکس اگلی آیت میں ایک اسی کا کنٹراسٹ بیان کیا گیا کہ وہ شخص جو کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنی جان کو کھپا رہا ہے، ٹھیک ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وہ مخلص ہے، ٹھیک ہے، اور اس نے اسی طرح سے اپنی جان بھی جو ہے وہ اسلام کے لیے قربان کر دی۔ وہ کون تھے؟ وہ ایک صحابی تھے، حضرت صہیب رضی اللہ عنہما، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے یہاں پہ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کیریکٹرز کو ڈسکس کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے، یعنی کہ اگر آپ اسلام کا دعویٰ کریں گے تو پورے آپ نے داخل ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو ہمیں کلیئرلی پتہ چل رہا ہے کہ منافقت جو ہے وہ اس کو کنڈیم کیا گیا ہے۔ رکوع 26 دیکھتے ہیں۔
इसमें मुशरिकीन मक्का को जो है वो मुखातिब किया जा रहा है कि बनी इसराइल से पूछ लो कि जब भी कोई उनके ऊपर एहसानात या इनामात जो किए गए, फिर उन्होंने क्या किया कि उनका नाजायज़ फ़ायदा उठाया, तो फिर अल्लाह ताला ने उन्हें किस तरह से अज़ाब में मुब्तला किया गया। यानी यहाँ पे हम देखेंगे कि एक वो कहते हैं ना कि एक तंज़िया से अंदाज़ में जो है वो अल्लाह ताला उन मुशरिकीन को कह रहे हैं कि ये जो बनी इसराइल हैं, ये जो यहूद हैं, इनसे पूछ लो कि इन्होंने जो था बातों का नाजायज़ फ़ायदा उठाया, तो फिर इनको अल्लाह ताला ने किस किस तरह से अज़ाब में मुब्तला किया है। और इसी तरह से यहूद को क्या कहा गया कि तुम शुरू में तो एक ही उम्मत थे, लेकिन क्या हुआ कि तुम लोग ग्रोहों में बँट गए। और इसी तरह इसी रुकू की आयत नंबर 215 में हम देखते हैं कि शरीयत का एक और हुक्म जो है वो हमें नज़र आता है कि ज़ाहिर इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह की बात की गई थी पीछे, तो यहाँ पे फिर उन्होंने पूछा कि हम किस तरह से ख़र्च करेंगे। तो फिर यहाँ पे अल्लाह ताला ने जो है वो इस आयत में बताया कि अल्लाह ताला की राह में ख़र्च करें, और किसी भलाई के ग़र्ज़ से भी ख़र्च कर सकते हैं। और ये जब आप ख़र्च करेंगे तो उसमें सबसे पहला हक़ जो है वो आपके वालिदैन का है, आपको उनके ऊपर ख़र्च करना है, ठीक है। और उसके बाद आपके करीबी रिश्तेदार, फिर यतीम, फिर मिस्कीन और फिर मुसाफिर, मीन्स पूरी एक लिस्ट दे दी कि इनके ऊपर आप ख़र्च कर सकते हैं। इसी तरह से इसी रुकू की आयत नंबर 216 में जंग को फ़र्ज़ किया गया कि किसी भी अगर कैसे भी आपके ऊपर हालात हैं, ठीक है, आप अगर जो है वो जंग का तकाज़ा है, हालात और वक्त का ये तकाज़ा है कि जंग की जाए, तो फिर आपने हर हाल में जंग करनी है, आपने उससे पीछे नहीं हटना। इसी तरह इसी रुकू की आयत नंबर 219 में शराब और जुए के मुतालिक हुक्म है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो यहाँ पे जो दिया गया हुक्म, उसमें उसको हराम नहीं ठहराया गया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे उसकी जो नेगेटिव एस्पेक्ट हैं, जो उसके नेगेटिव चीज़ें हैं, उनको हाईलाइट किया गया, ठीक है। और इसी तरह इसी आयत के अंदर जो है वो ये भी बताया गया कि जो चीज़ आपकी ज़रूरत से ज़ाहिद होगी, उसको आपने अल्लाह ताला की राह में ख़र्च कर देना है। इसी रुकू की आयत नंबर 220 में यतीमों के मुतल्लिक़ बताया गया है कि उनके साथ आपने मसलियत और भलाई का रवैया रखना है। आयत 221 में मुशरिक औरतों से निकाह की ममानियत की गई है। आयत 222 में जो है वो हालत हैज़ में, ठीक है, औरतों से मुजामियत से दूर रहने का हुक्म किया गया है कि जब तक वो मुकम्मल तौर पर पाक साफ़ ना हो जाएं, उनसे मुकारबत नहीं करनी है, ठीक है। तो ये हमें हुक्म जो है वो शरीयत का हमें आयत नंबर 222 में नज़र आता है। इसी तरह से आयत 224 में हमें बेजा कस्में खाने से भी जो है वो मना किया गया है। और इसी आयत के अंदर वो लोग जो कि अपनी बीवियों के पास जाने से कसम खा लेते हैं, ठीक है, तो उसकी मुद्दत क्या होगी कि 4 माह का उनके पास टाइम होगा। लेट्स सपोज जैसे कोई कहता है ना कि अपनी बीवी को कि मैं तुम्हारे साथ कोई रिलेशन नहीं रखूँगा, यानी कि यहाँ पे वो ईला वाले मामलात हमें नज़र आते हैं। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी बीवियों के पास जाने से कसम खा ली थी, ठीक है, तो 1 महीने के बाद उन्होंने रुजू कर लिया था। तो यहाँ पे 4 महीनों का टाइम बताया गया है कि 4 महीनों तक अगर कोई रुजू कर लेता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं करता तो फिर उसके बाद तलाक जो है वो वाक़ई हो जाएगी। इसी तरह से तलाक के बारे में बताया गया कि अगर कोई शौहर जो है वो अपनी बीवी को तलाक दे देता है, तो इस सूरत में औरत के ऊपर जो है वो 3 हैज़ तक, ठीक है, या फिर 3 माह तक इद्दत का जो हुक्म है वो यहाँ पे वो हमें मिलता है। और इसी में एक कंडीशन ये भी है कि अगर औरत प्रेग्नेंट है, ठीक है, तो इसमें ये होगा फिर तलाक वाक़ई नहीं होगी, ठीक है। और शौहर अगर चाहेगा तो वो रुजू कर सकता है, लेकिन अगर वो नहीं चाहता तो डिलीवरी के बाद जो है वो तलाक वाक़ई हो जाएगी, और इस सूरत में औरत के लिए फिर कोई इद्दत नहीं होगी मज़ीद, ठीक है। इसी तरह से हम रुकू नंबर 29 में देखते हैं कि तलाक के बारे में बाकायदा तौर पर बताया गया कि अगर कोई शख्स अपनी बीवी को 2 तलाक देता है तो उसके बाद उसके पास रुजू का हक़ है, वो रुजू कर सकता है, लेकिन अगर उसने तीसरी तलाक भी दे दी तो उसके बाद ये हक़ ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और उसी के साथ जो है वो महर के बारे में भी बताया गया कि जो कुछ उनको ऑलरेडी दिया हुआ है वो वापस लेना जायज़ नहीं है। और साथ ही इसमें औरत के बारे में भी हमें हुक्म नज़र आता है कि अगर कोई औरत तलाक के बाद अपनी इद्दत जो है वो पूरी कर लेती है तो फिर उसके पास नेक्स्ट जो है वो ऑप्शन है कि वो अपनी मर्ज़ी से निकाह कर सकती है, यानी कि यहाँ पे उसको इजाज़त है।
اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں رکوع نمبر 30، اس میں جو ہے وہ رضاعت کے جو معاملات ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں۔ رضاعت کیا کہتے ہیں؟ دودھ پلانا، ٹھیک ہے، یعنی کہ ماں اپنے بچوں کو اس میں یہ بتایا گیا کہ 2 سالوں تک وہ دودھ پلائے گی، ٹھیک ہے، اور ان کیس اگر طلاق ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں کیا ہوگا کہ بچوں کی جو مکمل ذمہ داری ہے وہ اس کے باپ کی ہوگی، ٹھیک ہے، اور اس کے دوران جو رضاعت کے دوران، ٹھیک ہے، اگر کوئی عورت اس کو اس کے ہسبینڈ نے طلاق دے دی ہے تو رضاعت کا جو پیریڈ بتایا گیا وہ 2 سال بتایا گیا نا، تو اگر کوئی عورت ہے، اس کا کوئی دودھ پیتا بچہ ہے، وہ اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، تو اس صورت میں اس کا جو سابقہ شوہر ہوگا وہ اس کا نان نفقہ پورا کرنے کا وہ اسی کے اوپر ہے، اسی کی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے، اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ ایک اور بھی ہمیں یہاں پہ ملتی ہے، ایک حکم اور بھی ملتا ہے کہ اگر شوہر یہ نہیں چاہتا کہ وہ جو بچے کی حقیقی ماں ہے اس سے رضاعت کروائے، تو پھر وہ کیا کرے گا کہ وہ کسی اور عورت کو بھی وہ رضاعت کے لیے وہ چوز کر سکتا ہے، لیکن اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یہ ریسٹرکشن رکھی ہے کہ اس میں بھی حدود کا خیال رکھا جائے گا، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ زبردستی جو ہے وہ شوہر اٹھ کے جو ہے وہ کسی ماں سے اس کے بچے کو علیحدہ کر دے، یا پھر نان نفقے سے بچنے کے لیے جو ہے وہ اس طرح کا قدم اٹھا لے، تو یہاں پہ ریلیکسیشن تو دی، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا گیا کہ حدود کا خیال جو ہے وہ آپ نے رکھنا ہے۔ اسی طرح سے آیت نمبر 234 ہے، اس میں بیوہ عورتوں کی عدت جو ہے وہ اس کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ 4 ماہ اور 10 دن ہے، ٹھیک ہے، اور جب وہ عدت اپنی پوری کر لیں گی تو اس کے بعد پھر وہ آزاد ہیں، وہ اپنی مرضی سے زندگی گزار سکتی ہیں، اگر وہ نکاح کرنا چاہیں تو وہ کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ ایک اور ہمیں ریسٹرکشن یہ نظر آئی اس رکوع کے اندر کہ یہاں پہ یہ بتایا گیا کہ اگر کوئی شخص دوران عدت اگر کسی عورت کے ساتھ وہ نکاح کا خواہش مند ہے تو وہ دوران عدت اس کو پیغام نہیں بھجوائے گا، ٹھیک ہے، بلکہ وہ عدت کے ختم ہونے کا انتظار کرے گا۔ اسی طرح اسی رکوع کی آیت نمبر 236 میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ کوئی ایسی عورت جس کے ساتھ ابھی اس کے اپنی شوہر کے ساتھ اس کے ازدواجی تعلقات جو ہیں وہ قائم نہیں ہوئے، لیکن اس سے پہلے اس کو طلاق دے دی گئی، تو اگر اس صورت میں اگر اس کا کوئی مہر مقرر ہو چکا ہے تو وہ اس شوہر کو دینا پڑے گا، ٹھیک ہے، اور اگر وہ ہاف ہو گیا ہے یا جس طرح سے بھی وہ مقرر کیا گیا تھا وہ اس کو دینا پڑے گا، اور اس صورت میں جو ہے وہ عورت کے اوپر عدت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، کیونکہ اگر ان کا ازدواجی تعلق نہیں قائم ہوا تو پھر اس عورت کے اوپر عدت نہیں ہوگی۔ اسی طرح رکوع نمبر 31 ہے کہ یہ جو طلاق کی بات ہو رہی تھی اور یہ ساری باتیں ہو رہی تھی، تو اسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے شریعت کا جو حکم تھا انہی کے دوران اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا، ٹھیک ہے، اور خصوصی طور پر جو عصر کی نماز ہے اس کی حفاظت کا حکم دیا، اور رکوع نمبر جو 32 ہے اس میں دوبارہ سے بنی اسرائیل کا ذکر آ گیا، اور یہاں پہ اب جو ہے یہ جو دوبارہ سے بنی اسرائیل کا ذکر کیا گیا تو اس کے پیچھے حکمت کیا ہے کہ مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے، کیونکہ ان کا جو ان کی جو جنگ تھی نا طالوت اور جالوت والی جنگ جو ہم نے سیکنڈ پارے کے اینڈ پہ ہم نے دیکھا تھا، ٹھیک ہے، تو اس کا ذکر کیا گیا، اور اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا جو حکمت ہے وہ کیا ہے کہ یہ سارے واقعات جو ہیں وہ مسلمانوں کو بتائے جائیں تاکہ جو روش جو یہود تھے یا جو بنی اسرائیل تھے انہوں نے اپنے نبی کے ساتھ اپنائی تھی، وہ والے جو حالات ہیں وہ یہاں پہ مسلمان جو ہیں وہ ان چیزوں کی طرف نہ جائیں، ٹھیک ہے، اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں یہ بھی اس کے اندر ملتا ہے کہ جیسے بنی اسرائیل میں نے جب جنگ سے انکار کیا تھا تو پھر کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ذلت جو تھی وہ پورا ایک دور ان کے اوپر شروع ہوا، ٹھیک ہے، کہ یہ سارا کس لیے ہوا کہ جنگ سے انہوں نے انکار کیا تھا، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے انڈائریکٹلی مسلمانوں کو یہ بات سمجھائی ہے کہ اب جنگ کا حکم ہے تو تم لوگوں نے جنگ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے ہمارے پاس جو رکوع نمبر 34 ہے اس کو جو ہے اس کی جو آیت ہے اس کو آیت الآیات کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ آیت الکرسی، ٹھیک ہے، یہ قرآنی جو آیات ہیں ان کی یہ سردار اس کو کہا جاتا ہے، اور آیت الکرسی کی فضیلت اور اس کی اہمیت، اور اس کے ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ دین کے اندر کوئی جبر نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بھی بتایا گیا کہ اگر کوئی دین کو چھوڑ کر طاغوت کے پیچھے جائے گا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے،
रुकू नंबर 35 में देखते हैं कि इसमें हमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र मिलता है, और स्पेशली इसमें जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और नमरूद का जो उसके दरबार में जो मुकालमा हुआ था वो हमें ज़िक्र मिलता है, और इसी के साथ हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का वाक़या भी हमें नज़र आता है कि जब वो यरूशलेम के शहर से गुज़रे थे तो उसकी तबाही और बर्बादी को देख कर जो उनके जहन में ख़्याल आया था कि अल्लाह ताला कैसे इन सारी चीज़ों को दोबारा आबाद करेगा, या इस शहर को अल्लाह ताला कैसे आबाद करेगा। तो अल्लाह ताला ने फिर उनको दिखाने के लिए उनको 100 साल के लिए उनके ऊपर जो था वो नींद तारी कर दी। तो जब फिर दोबारा उनको उठाया और फिर उनको मुशाहिदा करवाया कि देखो अल्लाह ताला इस तरह से जो है वो दोबारा ज़िंदा करता है। और सेम इसी तरह का जो है वो इसी रुकू के अंदर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ से भी हमें ये मिलता है कि उन्होंने भी अल्लाह ताला से इस ख्वाहिश का इज़हार किया कि उनको भी मुशाहिदा कराया जाए। तो अल्लाह ताला ने फिर उनको भी इसी तरह मुशाहिदा करवाया कि उनको वो जो परिंदे उनको कहा गया था कि आप उनको लेके आओ और फिर उनके उनके टुकड़े टुकड़े करके मुख्तलिफ़ पहाड़ों पे रख दो और फिर उनको बुलाओ तो वो तुम्हारे पास आ जाएंगे। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी ये मुशाहिदा करवाया गया कि किस तरह से अल्लाह ताला आखिरत में जो है वो या ज़िंदा मुर्दा को किस तरह से ज़िंदा करेगा। उसके बाद हम देखते हैं रुकू नंबर 36 और 37, ठीक है। इन दोनों के अंदर जो है वो मिसाल के ज़रिए समझाया गया कि जिस तरह से अल्लाह ताला एक दाने से या फिर एक बीज से पूरा एक पौधा जो है वो निकालता है और फिर उस पौधे से दरख्त बन जाता है, सेम इसी तरह से अल्लाह ताला ने एग्ज़ाम्पल दे के समझाया कि अल्लाह ताला की राह में अगर सदका किया जाता है तो उसको भी अल्लाह ताला इसी तरह से बढ़ाता है, ठीक है। तो साथ में ये भी बताया कि अगर आप अल्लाह ताला की राह में ख़र्च करेंगे तो आपने किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि एहसान नहीं जतलाना, ठीक है। और फिर उसके बाद जहाँ पे एक और भी बताया कि अगर कहीं पे अगर आप खर्च नहीं कर सकते हैं, अगर आप इस काबिल नहीं हैं कि आप किसी की मदद कर सकें, तो वहाँ पे आपने अपनी ज़बान से भी किसी को तकलीफ़ नहीं पहुँचानी। अब यहाँ अगर इस चीज़ को अगर मैं समझाऊँ तो किस तरह से आप समझ सकते हैं, जैसे आपके दरवाज़े पे कोई आ जाता है और आप उसको कुछ भी नहीं देते हैं और बदले में क्या करते हैं, आप उसको ज़बान से इतनी तकलीफ़ दे देते हैं। तो यहाँ पे इस चीज़ से भी जो है वो मना किया गया है। इसी तरह से यहाँ पे और भी जो सारा ये दोनों रुकू जो हैं ये सदक़ात के ऊपर हैं। तो इसके मेन पॉइंट्स क्या हैं कि यहाँ सदका करते हुए रियाकारी से बचने का जो है वो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, ठीक है। और इसी तरह से ये भी बताया कि जब भी कभी आप सदका करेंगे, आप अल्लाह ताला के राह में ख़र्च करने का सोचेंगे तो रद्दी माल नहीं देंगे, ठीक है, या अपना बचा हुआ या एक्स्ट्रा चीज़ नहीं देंगे। इसी तरह से एक और जो अहम बात यहाँ इस रुकू में हमें मिलती है वो क्या है कि जब भी आप अल्लाह ताला की राह में ख़र्च करेंगे तो आपके जहन में या आपके दिल में ये ख्याल नहीं आना चाहिए कि मैं ये दे दूँगा तो मैं मेरे पास कहीं फ़िक्र व फाका की जो एक है ना, वो चीज़ आपके जहन में नहीं आनी चाहिए कि मैं ये दे दूँगा तो मेरा माल जो है वो कम हो जाएगा, या अगर मैं ये चीज़ इसको दे दूँगा तो मैं क्या करूँगा। तो ये चीज़ें जो है ये ख़र्च करते हुए आपने अपने दिल में नहीं लानी है। इसी तरह से अगर देखें तो रुकू नंबर जो 38 है उसमें सूद की हुर्मत के मुतालिक जो है वो हुक्म हमें नज़र आता है, ठीक है। और फिर इसी रुकू के अंदर जो है वो सूद और तिजारत का फ़र्क भी बताया गया, ठीक है। कि तिजारत क्या है कि उसमें आप को जो है वो नफ़ा और नुकसान दोनों चीज़ें उसमें इंक्लूडेड होती हैं, ठीक है। कि जो नफ़ा होगा वो फ़िक्स नहीं होता, कभी होता है ना कि तिजारत के माल में कभी ख़सारा भी हो जाता है, लेकिन जो सूद है, सूद में हमेशा जो होता है वो एक फ़िक्स्ड एक अमाउंट होता है, ठीक है। और उसमें नुकसान का कोई अंदेशा नहीं होता। और एक चीज़ जो है वो ये होती है कि इसमें इंसान की कोई मेहनत भी नहीं होती है, इंसान बैठे बैठाए जो है वो इतनी ज़्यादा वो पैसों का मालिक बन जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे सूद को हराम करार दिया गया और उसके मुकाबले में तिजारत को जो है वो उसको प्रमोट किया गया या उसके ऊपर बात की गई। और फिर इसी रुकू के अंदर रुकू नंबर 38 पे हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ने सूद के बजाय जो है वो सदक़ात का हुक्म दिया है। अब ये क्यों दिया कि देखें, बज़ाहिर एक इंसान के दिल में ये बात होती है ना कि सूद अगर मैंने लिया तो मेरा माल बढ़ गया। लेट्स सपोज़ अगर आपने किसी को कर्ज़ दिया तो आपने उसके ऊपर एक्स्ट्रा पैसे लिए, आपके ज़हन में ये होता है ना कि ये मैंने इतने दिए थे, मुझे वापसी जो रिटर्न हुए हैं वो इतने हुए हैं तो मेरा माल बढ़ गया है, ठीक है। जबकि अल्लाह ताला ने ये कहा कि
حقیقت میں جو مال بڑھتا ہے وہ سود سے نہیں بلکہ صدقات سے مال بڑھتا ہے. اور اس کی اگزامپل آپ نے پیچھے میں نے آپ کو رکوع 36 اور 37 میں پوری ایک اگزامپل کے تھرو بتا دی, ٹھیک ہے, کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صدقات کے مال کو بڑھاتا ہے. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اسی رکوع کی آیت نمبر 280 میں قرض کے متعلق احکامات جو ہیں وہ ہمیں نظر آتے ہیں کہ یہاں پہ جو بتایا گیا وہ کیا تھا کہ قرض اگر آپ کسی کو دیں گے تو آپ نے اس میں سود کو ایڈ نہیں کرنا, ٹھیک ہے. جتنی رقم آپ کسی کو ایز اے قرض دیں گے آپ نے اتنی ہی رقم واپس لینی ہے, ٹھیک ہے. ایکسٹرا نہیں لینا, اگر ایکسٹرا لیں گے تو وہ سود کہلائے گا, سود میں شمار ہوگا. اور اسی کے ساتھ ساتھ قرض دار کے ساتھ بھی ایک جو احسن رویہ ہے وہ رکھنے کی تلقین کی گئی ہے, ٹھیک ہے. اور ساتھ میں جو قرض دار ہے اس کے لیے بھی تھوڑا سا جو ہے وہ ریلیکسیشن کا جو اس کی تلقین کی گئی ہے کہ اگر تو جو قرض دار ہے وہ قرض واپس نہیں کر سکتا یا اگر وہ لیٹ کرتا ہے یا ٹائملی نہیں کر سکتا تو پھر اس کو ریلیکسیشن دینی چاہیے. اور اگر آپ کے لیے پاسبل ہو کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جو قرض دار ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ قرض کو واپس کر سکے یا اس کے مالی حالات ایسے نہیں ہیں, تو پھر اس صورت میں قرض معاف بھی آپ کر سکتے ہیں. اور اسی لیے انہی آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دوبارہ سے جو ہے وہ صدقہ خیرات کا ذکر کیا کہ یہ جو صدقہ خیرات ہے یا یہ اس طرح کے جو معاملات ہیں وہ بہت افضل عمل ہے. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ رکوع نمبر جو 39 ہے اس میں اس کو اگر ہم دیکھیں گے تو اس کی جو پہلی آیت ہے 282, ٹھیک ہے, اس کو ہم دیکھیں گے تو یہ قرآن کریم کی سب سے طویل ترین آیت ہے, ٹھیک ہے. اور اس کو آیت دین یا پھر آیت مدائنہ, ٹھیک ہے, یہ بھی اس کے نام سے بھی یہ نام بھی اس کو دیا گیا ہے, ٹھیک ہے. آیت دین یا پھر آیت مدائنہ یعنی کہ آیت نمبر 282 کی بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. یہ قرآن پاک کی طویل ترین آیت ہے. اب اس آیت میں کس کے اوپر بات کی گئی ہے؟ باقاعدہ طور پر قرض کا جو لین دین ہے یا پھر آپ کے آپس کے جو بھی کاروباری معاملات ہیں ان کو لکھنے کا حکم دیا گیا ہے, ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کے اوپر 2 گواہ ٹھہرانے کا بھی حکم ہے, ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد کیا ہے, تاکہ بعد میں کسی بھی قسم کی شکوے شکایت یا پھر لڑائی جھگڑے سے بچا جا سکے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر آپ کسی کو قرض دیتے ہیں یا کوئی کاروباری معاملات طے کرتے ہیں تو اس میں آپ نے ان کو لکھ لینا ہے, ساتھ میں 2 گواہ بھی مقرر کرنے ہیں. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 283 ہے. 283 میں کیا کہا گیا ہے کہ سفر کے دوران, ٹھیک ہے, اگر تو آپ کو کسی سے قرض لینے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے, ٹھیک ہے, تو اس پہ بھی آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ گواہ جو ہے وہ آپ نے مقرر کرنے ہیں. اور اگر تو آپ کے پاس اس وقت کوئی گواہ میسر نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو پھر آپ کیا کریں گے کہ آپ کسی چیز کے عوض یعنی کہ کسی چیز کو گروی رکھ کے آپ قرض لے سکتے ہیں. اس کی مثال میں آپ کو ایسے اس طرح سے سمجھا سکتی ہوں کہ لیٹس سپوز اگر کسی نے کسی سے قرض لیا, اب اس کو پیسوں کی ضرورت ہے لیکن ابھی اس کے پاس پیسے نہیں ہیں, تو وہ اپنے اس کے ساتھ اگر کوئی سفر کے دوران, ٹھیک ہے, تو اگر اس کے ساتھ اگر کوئی انسان ہے جس کو وہ جانتا ہے اس سے اگر وہ قرض لینا چاہتا ہے تو پھر وہ کیا کرے گا, اول تو وہ گواہ ٹھہرائے گا, اگر اس کے پاس گواہ نہیں ہے تو پھر وہ کیا کرے گا, اپنی کوئی چیز جو ہے وہ اس کے پاس گروی رکھ کر اس سے وہ قرض لے سکتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اب کیا ہوگا کہ جس شخص کے پاس بطور گروی کوئی چیز رکھی جائے گی, ٹھیک ہے, تو وہ اس چیز سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہے, اس کو استعمال نہیں کر سکتا ہے, ٹھیک ہے. اس کی اگزامپل میں آپ کو کس طرح سے دے سکتی ہوں کہ جیسے دیکھیں اگر کوئی انسان ہے اس نے کہا کہ آپ جو ہے یہ میری گھڑی لے لیں اور مجھے اتنے پیسے دے دیں اور جو ہے یہ میں واپس کر کے جب آپ کو پیسے واپس کروں گا اپنی گھڑی لے جاؤں گا, ٹھیک ہے. اب جس نے گھڑی لی اپنے پیسے دیے, اب وہ اس بات کی اس کو نہیں اجازت دے دی گئی کہ گھڑی اس کو مل گئی یا وہ اس گھڑی کو یوز کرنا شروع ہو جائے, ٹھیک ہے, نہیں, یہ اس کے پاس امانتاً یہ ایک چیز جو ہے وہ گروی رکھی گئی ہے, وہ اس کو
استعمال کرنے کا حق نہیں رکھتا ہے، ٹھیک ہے. اور اسی آیت میں وہ بتایا گیا کہ اگر وہ اس کو استعمال کرتا ہے تو وہ سود کے زمرے میں آئے گا، ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے جو اس کا لاسٹ رکوع ہے، رکوع نمبر 40، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں بھی جو اس کا جو اختتام ہو رہا ہے اس میں بھی 2 آیات جو ہیں وہ بہت جامع ترین جو ایک دعا ہے اس کے اوپر مشتمل ہیں، ٹھیک ہے. اور اگر اس کو ہم فضیلت کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ بھی بہت اہمیت کے حامل ہیں. اگر اس کو مضمون کے اعتبار سے دیکھیں تو بہت ہی جامع جو دعا ہے وہ ہمیں اس میں ملتی ہے. اب وہ کون سی دعا ہے؟ آیت نمبر 285 ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، کہ رسول اس چیز پر ایمان لایا جو کہ اس کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتاری گئی، اور مومن بھی ایمان لائے. یہ سب اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے، اور اس کے رسولوں میں سے کسی میں بھی تفریق نہیں کرتے. انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، اے ہمارے رب ہم تیری بخشش کے طلبگار ہیں اور ہم تیری ہی طرف ہمیں لوٹنا ہے. اور اللہ تعالیٰ کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. جو نیکی کرے وہ اسی کے لیے ہے، اور جو برائی کرے اس کا بوجھ بھی اسی پر ہے. اے ہمارے رب اگر ہم بھول جائیں یا خطا کر بیٹھیں تو ہماری گرفت نہ کرنا. اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا گیا تھا. اور اے ہمارے رب ہم سے درگزر فرما اور ہمیں معاف فرما اور ہم پر رحم فرما. تو ہی ہمارا مالک ہے، ہمیں کفار کے مقابلے میں غلبہ عطا فرما. آمین ثم آمین. ایک بہت ہی مفصل دعا اور فضیلت کے اعتبار سے بھی بہت ہی جو ہے وہ ایک ایسی دعا کہ جس کے بارے میں احادیث سے بھی ہمیں اس کی فضیلت ملتی ہے، اور اسپیشلی اس کو رات میں جو ہے وہ پڑھنے کا جو ہے وہ یہ سنت جو ہے وہ ہے. تو یہاں پہ الحمدللہ ہمارا ٹائم بھی پورا ہو گیا اور ہماری الحمدللہ سورہ بقرہ بھی کمپلیٹ ہو گئی. یہاں پہ جو ہے یہ اس کو بہت کوشش کی تھی میں نے کہ جو مین جو چیزیں ہیں ان کو میں یہاں پہ کر سکوں. اچھا یہاں پہ میں اس کو وائنڈ اپ کرتی ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الکریم و نفعنی و ایاکم مما فیہ من الآیات و ذکر الحکیم و تقبل منی و منکم تلاوتہ انہ هو الغفور الرحیم. جزاکم اللہ خیرا کثیرا و احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ.